लाइफ पार्टनर कैसे होना चाहिए के अंदर हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो हदीस है कि निकाह में 4 बातें देखी जाती है। अक्सर लोग जो है निकाह में खानदान देखते हैं, मालो दौलत देखते हैं, हसब नसब देखते हैं, और हसब नसब जो है वो खानदान में आ गया, और खूबसूरती देखते हैं, और चौथी चीज जिसको बहुत कम देखते हैं वो है दीनदारी। तो हम आपको ये डेफिनेशन बयान कर रहे थे कि अक्सर लाइफ पार्टनर चूज करने में जो लोग हसब नसब खानदान देखते हैं, तो हमने ये कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिए थे कि इस्लाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये हसब, ये नसब, ये खानदान, ये पानदान, ये उगालदान, ये कोई अहमियत नहीं रखते हैं। अभी देखो मेरे बेटे का निकाह हुआ जुमेरात के दिन, तो मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं और क्लियर कर दूं कि जो लड़की वाले हैं, जो फॉर्म भरा गया निकाह का, उससे पहले तक मैंने कभी भी उनको ये नहीं पूछा कि तुम्हारी बिरादरी कौन सी है और खानदान कौन सा है। फॉर्म भरा गया वो मैंने मेरे हाथ से ही भरा, तब मुझे पता चला कि भाई इनका सरनेम ये है। ये होना चाहिए मुसलमान का मिजाज। हमारे यहाँ पे जो बाल की खाल निकालते हैं, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि इंडिया में जितनी भी बिरादरियां और खानदान है, इसकी कोई हैसियत, कोई औकात नहीं है, बल्कि ईमान देखो, इस्लाम देखो, लड़का लड़की दोनों के अंदर, और दीनदारी वो आगे आने वाला है, जो सिफात देखने की है वो देखो। दूसरा पॉइंट हमारा था मालदारी के ऊपर, तो हमने आपको ये भी पॉइंट क्लियर करके बताया था कि बहुत सारे लोग जो मालदारी की बुनियाद पर निकाह करते हैं, तो किस तरीके से सिर्फ माल देखकर, माँ बाप की पोजीशन देखकर, लड़के की माली कंडीशन देखकर जिन लोगों ने निकाह किए, बाद में पता चला वो लड़के ने जुए में सब कुछ हार दिया, और हारने के बाद में नौबत ये पहुंची कि वो लड़की को आज बर्तन धोकर उस शोहर को पालना पड़ रहा है, जिसके बाप दादा का नाम और प्रॉपर्टीज देखकर उसके माँ बाप ने उससे निकाह किए थे। ऐसे ही लड़की, जिस लड़की की सिर्फ प्रॉपर्टीज जायदाद देखकर जिन लड़कों ने निकाह किए थे, बाद में उनको खून के आंसू रोना पड़े। तो असल चीज निकाह में पैसा नहीं है, हसब नसब खानदान नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हुस्न जमाल, खूबसूरती, अट्रैक्शन। उसकी बुनियाद पे जो लोग शादियां करते हैं, उसके क्या क्या नुकसान है, आज हम उस मसले को भी क्लियर करेंगे। देखो असल जो चीज है, चाहे हमारा कलर हो, चाहे हमारे जिस्म की बनावट हो, चाहे हमारे बाल हो, चाहे हमारा कोई भी चीज हो बॉडी की, इसको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथों से बनाया है। यानी इंसान को जो बनाया है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का चेहरा तो खुद अल्लाह ने बनाया था। तो इसलिए हर आदमी जो पैदा होता है उसको अल्लाह ताला अपनी मर्जी से पैदा करते हैं। इसीलिए हमारी दुनिया में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई पीला है, कोई सांवला है, हर एक का कलर अलग अलग है। ये अल्लाह की तकसीम है। हमने इस पे राजी होना चाहिए। हमने इसके ऊपर राजी होकर फौरन, यानी निकाह के अंदर ज्यादा बाल की खाल नहीं निकालना चाहिए। अभी जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था, एक लड़की को मैं समझाने के लिए गया, तो उसकी वालिदा ने बताई कि मौलाना साहब मेरे बेटी को 45 मुसलमान लड़कों ने देखकर उसको रिजेक्ट किए। क्यों हमारे लड़कों ने उसको देखकर रिजेक्ट किए? इसलिए रिजेक्ट किए क्योंकि वो जो लड़की है उसको जो भी देखने के लिए आता था, हर एक जो ख्वाब देख रहा था, किसी को आलिया भट्ट के जैसी चाहिए थी, किसी को कैटरीना कैफ चाहिए थी, किसी ने एंजेलिना जोली के ख्वाब देखा हुआ था। अब वो लड़की देखे तो अरे यार, बोले इसका कलर थोड़ा आलिया के जैसा रहता ना, ब्राइट थोड़ा सा, तो जमता था। थोड़ा इसका कलर डार्क है, बोले ये अपने को नहीं चलेगी, उसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरा आया देड़शाना, इसके हाइट जो है ना, बोले हाइट थोड़ी 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 कम है, बोले ये अगर कैटरीना की जैसी छत को लगे तक इसकी हाइट रहती थी 7.5 फीट की ना, तो परफेक्ट रहती थी, बोले अपने को वैसी चाहिए थी। चौथा देड़शाना आया होशियार, बोले यार वो इसकी पढ़ाई बराबर नहीं है, वो सिर्फ 12वीं पास है, मैं तो ग्रेजुएट हूं। ऐसा 35 लड़कों ने रिजेक्ट किया। हाँ, फिर अगर जम भी गया, अगर किसी का जम भी गया, तो उसने बोला अरे वो शादी तुम कौन से हॉल में देंगे? वो बोले हम वो पुराना हॉल हमारे घर के करीब है। अरे नहीं वो हॉल जमेगा नहीं, बोले मुझे वो हॉल के रास्ते में से जब जाते ना, तो वहां पे कचरे की कुंडी है, एक लोग सब कचरा लाके डालते, बोले वहां पे। तो मैं बोला भाई तू क्या खानदानी अगरबत्ती वाला है क्या? तू खानदानी अत्तर वाला है क्या? तेरे बाप दादा अगरबत्तियां बनाने का काम करते थे, जो तूने जिंदगी में कभी कचरा कुंडी नहीं देखा? रास्ते से गुजरेगा तो रास्ते में हर जगह कचरा कुंडिया है। इंडिया में रह रहा, कोई स्विट्जरलैंड के अंदर तो है नहीं कि तुझे कचरा कुंडी नहीं चाहिए। नहीं बोले वो फंक्शन हॉल जमीन नहीं अपने को, रास्ते में कचरा कुंडी है, बोले उसके करीब में। ये नखरे हैं हमारे नौजवानों के। 35 लड़कों ने उस लड़की को रिजेक्ट किया। ये मसला है हमारा।
اب اس میں پرابلمس کیا کریٹ ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہیں تو وہ لڑکی نے بھی خوبصورت لڑکوں کے اپنے مائنڈ میں امیجینیشن کیا ہوا ہے. کسی کو سلمان خان چاہیے اور کسی نے رتک روشن کے تصویریں اپنے موبائل کے اندر لگا کے رکھا ہوا ہے, اور کوئی شاہد کپور کے جو ہے عاشق ہے, تو پتہ نہیں کوئی الگ الگ جو ہے سارے ہیروز جو ہے سب انہوں نے اپنے ان کو عاشق بنا کے بیٹھے ہوئے. اور میں نے دیکھا ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہے جن کا امیجینیشن اتنا ہائی ہوتا ہے کہ جو سلمان خان سے اور رتک روشن سے نیچے اترنے کو تیار نہیں رہتے, بعد میں ان کے مقدر میں جیٹھا لال ہی ہوتا ہے. جیٹھا لال تو معلوم ہوگا نا آپ لوگوں کو, بعد میں ان کے مقدر میں وہی کوئی نہ کوئی جیٹھا لال لکھا ہوا ہوتا ہے, اسی سے شادی کرنا پڑتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایسا جو گھمنڈ ہے, اکڑ ہے, اور اس طریقے سے اپنا حسن ہے, جمال ہے, خوبصورتی ہے, چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو, اس کو بالکل آپ نے اوائڈ کرنا چاہیے. میں آپ کو اس کے نقصانات بتاؤں گا ابھی ایگزامپل کے ذریعے سے. دیکھو اصل میں ہوتا کیا ہے, جب کوئی لڑکا وہ اگر کیٹرینا کیف, کرینہ کپور یا پھر تمہارے عالیہ بھٹ کے جیسی اس کو خوبصورت لڑکی چاہیے, تو وہ لڑکی کے خواب بھی ویسے ہی ہوتے. اب مان لو کسی طرح سے آپ نے جو ہے آپ کسی غریب لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہی نہیں تھے, 19-20, آپ کو تو بس ویسی ہی چاہیے تھی, تو پھر کیا ہوگا, ویسے لڑکی سے آپ کا رشتہ ٹکے گا نہیں زیادہ دنوں تک. میں اس کا گواہ ہوں. میرے پاس یہیں پہ میں نے ایک میاں بیوی کو سمجھایا. ایک جو ہے میاں بیوی آپس میں بہت جھگڑے ہو رہے تھے ان دونوں کے بھی درمیان, اور درمیان میں جھگڑے ہونے کے بعد میں وہ تقریباً کسی طرح سے ان کا گزر بسر چلا ایک دوسرے کے ساتھ میں. تو میرا ایک گاؤں والا اس کے ساتھ میں کام کرتا تھا ایک جگہ پہ, تو اس نے بولا یار میں بہت پریشان ہوں. بولے تمہاری پہچانت میں کوئی مفتی صاحب ہے یا کوئی دارو لکھتا ہے؟ اس نے بولا ہاں ہے, میرے رشتہ دار ہی ہے, میرے گاؤں والے ہیں, تم جا سکتے بولے ان کے پاس میں. میرا ایڈریس دے کے اس نے بھیجا. یہاں بیٹھے وہ دونوں بھی میاں بیوی. تو میں نے جو ہے وہ ہسبینڈ سے پوچھا, میں بولا بھائی کیا پرابلم ہے, کیوں جھگڑے کر رہے آپ؟ اس نے بولا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, بولے میں تو بالکل اس کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں, اور جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہوں, جو اس کو چاہیے وہ دیتا ہوں, ساری چیزیں میں اس کی پوری کر رہا ہوں. تو میں نے وہ لڑکی سے پوچھا کہ وہ نقاب میں تھی, برقعے کے اندر ایسا پورا اس نے چہرہ وغیرہ ڈھاکا ہوا تھا. تو وہ جو لڑکی تھی, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا آپا جان آپ کے شوہر تو بول رہے ہیں کہ بھائی ان کو تو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے, مسئلہ آپ کا ہی ہے. ہاں بولے مسئلہ میرا ہی ہے, مجھے ان کے ساتھ میں نہیں رہنا ہے. میں نے کہا دیکھو آپا جان, نہیں رہنے کے کچھ ریزنس ہوتے ہیں, نہیں رہنے کے کچھ ریزنس ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر شوہر آپ کو مار رہا ہے, شوہر لڑائی جھگڑے کر رہا ہے, شوہر نشہ کر کے آتا ہے اور بیوی کو کوٹتا ہے, یا جو آپ کا ہسبینڈ ہے وہ کماتا نہیں ہے, آپ کو گھر کا خرچہ نہیں دے رہا ہے. یہ ریزنس ہے, اس کے 16 ریزنس ہے. میں بولا جن کی بنیاد پر آپ اپنے ہسبینڈ سے جو ہے خلا کے لیے درخواست دے سکتی ہو, لیکن وداؤٹ اینی ریزن, کہ کوئی ریزن ایسا ہے ہی نہیں. نہیں بولے وہ ریزن یہ ہے نا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا بولے کہ اگر تم نہیں رہنا چاہتے تو طلاق لے سکتے. میں نے کہا واہ 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 آپا جان, ماشاء اللہ پورے قرآن میں خالی ایک ہی آیت یاد رہی تم کو, اگر دونوں میں جمرہ نہیں تو طلاق لے سکتے. قرآن میں تو پیار محبت کی بھی آیتیں ہیں, وہ یاد نہیں ہے تم کو؟ نہیں بولے میرا نہیں جمرہ, بول کے انہوں نے کیا کیا, وہ نقاب جو لگایا ہوا تھا وہ نکال دیا انہوں نے میرے سامنے. تو میں بولا بھائی نقاب کیوں نکالے آپ نے, ابھی نقاب لگا ہوا تھا. نہیں بولے آپ کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میں کیسی عالیہ بھٹ کے جیسی نظر آتی ہوں, اور یہ بیچارہ جو ہے جانی لیور کے جیسا, میں نہیں رہنا چاہتی بولے اس کے ساتھ. سامنے بولی اس نے اس کے منہ پہ, دیکھو بولے وہ کیسے کالے کلوٹے ہیں, اور مجھے دیکھو بولے میں کیسی. میں نے کہا آپا جان آپ پہلے جو ہے چہرے پہ نقاب لگاؤ, آپ کی غلط بات ہے یہ. میں ایک نامحرم ہوں, میں کوئی آپ کا محرم تھوڑی ہوں, آپ نے پورا چہرہ کھول دی, آپ مجھے منہ سے بھی بول سکتے, میں سن رہا ہوں. تو میں نے وہ آپا جان کو جو ہے چہرہ ڈھانکنے لگایا. پھر میں نے ان کے ہسبینڈ سے بولا, میں بولا یار دیکھو یہ تو نیا ہی مسئلہ دکھ رہا ہے, ایسے مسئلے تو ہمارے پاس عموماً آتے نہیں ہیں, اور یہ پہلی مرتبہ ایسا مسئلہ آیا جس کے اندر بیوی کا کہنا یہ ہے. اس کے بعد اس کے ہسبینڈ نے مجھے بتایا, بولے مولانا ایکچوئل میں پرابلم ایسا ہے نا, بولے ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے, گاؤں میں تو گاؤں میں رہتے تھے تو دونوں میں پیار تھا, دونوں میں محبت تھی, آپس میں جوڑ تھا, ساری چیزیں تھی. لیکن جب ہم پونا آئے تو پونا آنے کے بعد میں نے اس کا گریجویشن کمپلیٹ کرایا. گاؤں میں اس نے صرف 12ویں پڑھی ہوئی تھی. جب میں نے اس کا گریجویشن کمپلیٹ کرایا, اس کو ڈی ایڈ کرا دیا,
اور اس کو کارپوریشن کے اسکول میں جو ہے ٹیچر کی جاب بھی لگ گئی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہاں پہ آنے کے بعد میں جو ہے اس کو پتا چلا کہ فیس بک کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ کیا ہوتا ہے. گاؤں میں نہ اس کو واٹس ایپ معلوم تھا نہ فیس بک معلوم تھا. یہاں آ کے اس نے فیس بک پہ اکاؤنٹ کھولی. اب دیکھی کہ فیس بک پہ تو پورا بکروں کا بازار بھرا ہوا ہے، بکرے ہی بکرے ہیں وہاں پہ. تب اس کو خیال آیا کہ ارے یار میں نے غلطی کر دی شادی کرنے کے اندر، یہ کالے کلوٹے سے شادی کی. یہاں تو سلا پورا کیا پورا بازار بھرا ہوا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. وہ عورت طلاق کے اوپر ٹلی ہوئی تھی، شوہر کی آنکھوں میں آنسو تھے، جس کا بولنا یہ تھا کہ اسی عورت نے میرے ساتھ میں 6 سال گزارے. 6 سال ہماری نکاح شادی ہو کے جمعہ 8 دن نہیں ہو رہے ہیں، 6 سال ہو چکے ہیں. 6 سال تک اس کو میں کالا نہیں دکھا، 6 سال تک میں اس کو برا نہیں دکھا. آج 6 سال کے بعد میں اس کو لگنے لگا ہے کہ بس میں مس یونیورس سے کم نہیں ہوں اور یہ جو ہے کرس گیل سے چھوٹا نہیں ہے. اس کے لیے بولے بس اس کو میرے ساتھ میں نہیں رہنا ہے. خیر میں نے تو ان کو سمجھا کے بھیج دیا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا وہ عورت نے طلاق لے لی اس کے ساتھ میں. کیوں؟ کیونکہ اس کا دماغ خراب ہو گیا. جو شہر میں آنے کے بعد جب دیکھی اس نے یہاں کے جو ہے نقش و نگار جب دیکھی اس نے، تو چمک دمک دیکھنے کے بعد میں دماغ خراب ہو گیا اس کا. اور دماغ خراب ہونے کے بعد وہ شوہر جس کے ساتھ 6 سال سے زندگی گزار رہی تھی، اس عورت نے اس سے طلاق لی. تو اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نکاح کر رہے ہوں نا تو ہم نے کمپرومائز کرنا ضروری ہے. ایک بات یاد رکھو، آپ نے نکاح کر لی ہے، وہ لڑکی ایک دم حسینہ ہے، جمیلہ ہے، ایسا ضروری نہیں ہے. وہ اگر واقعی میں بھی اس کے ماں باپ نے اس کی صحیح تعلیم کیے ہوں گے، تربیت کیے ہوں گے، تو وہ بالکل آپ کے ساتھ میں رہیں گی. اور اگر ماں باپ کی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، اور بس وہ ایک دم اوپن مائنڈ ہے اور اس کو جو ہے ماں باپ نے زبردستی کسی کالے کلوٹے سے شادی کر کے دے دیے، تو اس کا ٹکنا مشکل ہے مرد کے پاس، کیونکہ اس کی نیت ہمیشہ ڈاماڈول رہے گی. ایسے ہی میں آپ کو مردوں کے بھی واقعات سناتا ہوں. بہت سارے مرد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. بہت سارے مرد جو ہے نا وہ بھی ایسی ہی فطرت کے ہوتے ہیں. لڑکیاں یہ چاہتی ہے کہ سلمان سے، شاہ رخ سے اور کیا کہتے ہیں اس کو، رتک روشن سے کم نہیں ہونا چاہیے. وہ بھی پورا ویسا ہی ان کو چاہیے. لیکن ویسے مرد سے اگر تم شادی کروں گی یا نکاح کرنے کے چکر میں جاؤں گی نا، تو ویسا مرد بھی پھر کیا کرے گا، وہ اپنی جو بیوی ہے گھر کی، اس کو دال مرغی، گھر کی مرغی دال برابر سمجھ کے اس کو تو رکھے گا گھر کے اندر، لیکن آگے باہر جو ہے 10 لڑکیوں سے افیئر کرے گا، لپڑے کرے گا، لوچے کرے گا. فیس بک پہ 5 کو فرینڈ بنا کے رکھیں گا، اور جو ہے انسٹاگرام کے اوپر اس کے فرینڈز ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یہ ہے، کیونکہ جب وہ گڈ لکنگ ہے اور جب جو ہے وہ ڈیشنگ ہے، یا جب اس کے اندر آپ کو جیسا چاہیے تھا آپ نے تو دیکھ لیا ویسا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. اور اگر وہ بیچارہ دیکھنے دکھانے میں تھوڑا سا کالا پیلا رہے گا، کالا سانولا رہے گا، تھوڑا سا 19-20 رہے گا نا، اس کو اگر خوبصورت بیوی مل جائے تو اس پہ شکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا. اے اللہ، میں تو تیرا ایک نارمل بندہ ہوں، لیکن تو نے مجھے اتنی اچھی بیوی عطا کی ہے. اس پہ شکر ادا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ. تو یہ پرابلم ہے ہمارے زمانے کا جو ہے نا. اس کے لیے ہمارے زمانے میں جو خوبصورتی کو ترجیح دی جاتی ہے، خوبصورتی کو، اور جو بیسٹ ہے اس سے زیادہ بیٹر کو تلاش کیا جاتا ہے، اور بیٹر کے بعد میں بیٹر دین کو تلاش کیا جاتا ہے نا، وہ چکروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ بڈھے ہو جاتے ہیں اور ان کے رشتے جمتے نہیں ہیں. میں آپ کو واقعات سناتا ہوں ایسے بھی لوگوں کے. بڈھے ہو گئے وہ بڈھے جن کو گھمنڈ تھا اپنے خوبصورتی کا اور اپنے جوانی کا اور اپنے حسن کا اور اپنے جمال کا. بعد میں ان کا یہ حال ہوا کہ گلی کے کتے بھی ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں تھے. میں پہلے آپ کو ایک فیمیل کی، اس کے بعد ایک میل کی مثال دوں گا. میرا ایک دوست ہے، کبھی کبھی یہاں آتے رہتا ملنے کے لیے. وہ مجھے اپنی کارگزاری سنا رہا تھا. بولے مولانا میں اسکول میں پڑھتا تھا، میری ٹیچر تھی، وہ دیکھنے دکھانے میں اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ وہ جو اسکول ہے، وہ اسکول کا یعنی جو آفس، جو کیندر پرمکھ ہوتا ہے اور جو ایک شکشن ادھیکاری ہوتا ہے، دیکھو وہ شکشن ادھیکاری ایک بار انسپیکشن کے لیے آیا. وہ مسلمان ہی تھا اور ٹیچر بھی مسلمان تھی. تو اس نے وہ ٹیچر کو رشتہ بھیجا. شکشن ادھیکاری جو پورے ضلع کا، یعنی جس کی پوسٹ کلیکٹر کے برابر ہوتی ہے، تو شکشن ادھیکاری نے جو ہے رشتہ بھیجا. لیکن وہ لڑکی کو ایسا لگتا تھا کہ بس اس سرزمین پہ میرے سے زیادہ حسینہ، میرے سے زیادہ خوبصورت، میرے سے زیادہ حسن و جمال والی اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ 50 تھے اس کے فوٹو کے نیچے کمنٹس کرنے والے، یو لک آوسم، یو لک گارجیس، یو لک ایسا ویسا. چنے کے جھاڑ پہ چڑھانے والوں کو کیا رہتا ہے، تو اس کو لگتا تھا میں ریئل میں ایسی ہی ہوں. خیر اس کو ایسے رشتے آتے گئے. آنے کے بعد میں جو ہے وہ ہمارا جو دوست ہے وہ مجھے بتاتا تھا، بولے مولانا اس کو کم سے کم جو ہے نا، میں جب پڑھتا تھا اس زمانے میں 8-10 رشتے آئے ہوں گے، لیکن اس نے کسی سے بھی شادی نہیں کی. اس کو لگتا تھا اور اچھا
मैं बोला यार मोहम्मद बिन सलमान भी खाली बैठे हुआ है सऊदी अरबिया में, तुमने बताया नहीं मुझे, नहीं तो उसका रिश्ता लेके चल जाते थे उसके पास। खैर अब देखो, जवानी जो होती है ना इंसान की हमेशा नहीं होती है। जो जवानी होती है ना इंसान की वो हमेशा नहीं होती, बल्कि इंसान का जो ढलान है वो ढलान शुरू हो जाती है उम्र के हिसाब से। फिर उम्र जैसे जैसे बढ़ते जाती है फिर वैसे वैसे बुढ़ापा आते जाता है, और बुढ़ापा आने के बाद पूरा हुस्न जमाल खत्म हो जाता है। जैसे जब आदमी हसीन और जमील होता है तो फिर शायर लोग गजल लिखते हैं, बोले वो रेशमी जुल्फें। अब वो जो रेशमी जुल्फें हैं वो सब सफेद हो जाती है, चिपोटिया बन जाती है, उसके अंदर ऐसे बड़े बड़े टेने जो है रहते हैं ना, जुओं के टेने, वो रेंगना शुरू कर देते हैं। और बोले वो शरबती आंखें, ये जो शरबती आंखें रहती उसके ऊपर 10 नंबर का सरोजनी नायडू के जैसा ऐसा चश्मा चढ़ गया हुआ रहता, अब लगाया हुआ है वो दादी जान आपा जान खाला जान के जैसा चश्मा, शरबती आंखों का जमाना चले गया। फिर अब गली में कोई पूछने को तैयार नहीं, सोशल मीडिया पे कोई पूछने को तैयार नहीं रहता। वो हमारा शागिर्द वो बताता था मुझे, बोले मौलाना वही हमारी टीचर हमारे घर पे आकर मेरी वालिदा से ये रिक्वेस्ट और दरखास्त किया करती थी, बोले खाला जान मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर एकादा रिक्शे वाला भी रहेगा तो मुझे चल जाएगा, लेकिन मुझे निकाह करना है क्योंकि मेरे माँ बाप मर गए, मेरे भाइयों ने शादियां की, वो अपनी फैमिलीज के साथ में रह रहे हैं, मैं अकेली हूँ, परेशान हो गई हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। गाड़े पे जो कांदे बटाटे सब्जी तरकारी बेचने वाला भी ऐसा एकादा अगर आपको अधेड़ उम्र का 40 45 50 का मिल गया तो भी चलेगा बोले मुझे, लेकिन मुझे करना है निकाह क्योंकि मैं बगैर हस्बैंड के नहीं रह सकती। मुझे अपनी जिंदगी के बारे में फिक्र होती है कि माँ बाप भी मर गए, भाइयों ने भी छोड़ दिए, मैं अकेली हूँ बोले कर, कोई नहीं उसका, ना औलाद है ना पुरसाने हाल है, अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये ऐसे हालात हो जाते हैं, या ऐसे हालात कोई पूछने के लिए तैयार नहीं रहता, और इंसान जो है जो अपने हुस्न के अपने जमाल के चक्कर में रहता है उसकी वजह से जो रिश्ते नहीं जमते हैं और जुड़ते हैं, और वो सोचता है कि मुझे बेस्ट से बेटर, बेटर से बेटर देन चाहिए, तो फिर वो चक्करों में उम्र निकल जाती है। ऐसे ही अब मैं आपको एक नौजवान की भी मिसाल दूंगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि एक नौजवान उसने 50 से ज्यादा लड़कियां बंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद हर जगह वो जाके आ गया, उसको लड़की ही पसंद नहीं आ रही, लड़की हर एक में कुछ ना कुछ आए। वो मेरे पास आया, बोले हजरत मेरे को कोई ना कोई वजीफा दो, बोले वजीफा। मैं बोला भाई मैं वजीफे नहीं देता हूं, तेरा प्रॉब्लम क्या है वो बता। बोले मेरा रिश्ता ही जम रहा नहीं, मैं दुबई जाके आया, कतर जाके आया, कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही बोले मुझे। और वो देखने दिखाने में पहले बहुत खूबसूरत था, उसने मुझे अपनी तस्वीरें बताया तो तस्वीरों के अंदर एकदम जो है वो टॉम क्रूज के जैसा नजर आ रहा है, लेकिन हालात और वक्त के हिसाब से सर पे टकला होना शुरू हो गया। अब जो उसके हालात थे, जो मेरे सामने बैठा हुआ था, वो तस्वीर में जो टॉम क्रूज था सामने बैठा हुआ पूरा क्या पूरा वेन डीजल बन गया हुआ था, पूरा चिकना फुट टकला। मैंने उसके टकले पे से हाथ फिराया, मैंने कहा देखो अब तुम्हारे बालों के तो सब रवानगी के आदाब हो चुके हैं, अब मैंने बोला अब तुम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई बेवा देखकर या कोई तलाकशुदा देखकर या बड़ी उम्र की कोई बेचारी होंगी जिसका निकाह नहीं हुआ कर लो, नहीं तो ये बचे कुछ खुंटे जो है ना सिर में, इनके भी रवानगी के आदाब हो गए तो बाद में बस सिर्फ अल्लाह अल्लाह करने के अलावा कुछ बचेगा नहीं तुम्हारे पास में। ये हमारा प्रॉब्लम है। जब टॉम क्रूज थे तो उनको लगता था कि मैं भी किसी एंजेलिना जोली से ही शादी करूंगा, उससे कम पे राजी नहीं थे, लेकिन हालात ने उनको वेन डीजल बना दिया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो आज का हमारा जो सबक और टॉपिक है वो यही है। अल्लाह के नबी ने जो 4 चीजें फरमाई हैं, हसब नसब, हमने उसके बारे में पहले बता दिया, उसका कोई एतबार नहीं है। इस्लाम हमारे नजदीक सबसे बड़ी चीज। मालदारी के नुकसान मैंने बता दिया, मालदारी के बेस पे जो लोगों ने शादियां और निकाह की कैसे उनके हालात आए। और खूबसूरती का आज हमने जो है उसका भी ऑपरेशन करके आपको बता दिया। जो लोग खूबसूरती की बुनियादों पर खूबसूरत चाहिए, बीवी खूबसूरत चाहिए, और खास तौर पे मैंने देखा हूं ये जो बुढ़िया रहते ना, बुढ़िया घरों में बैठे हुए बुढ़िया, लड़के की माँ है, उसकी दादी है, उसकी नानी है, ये जो बुढ़िया रहते हैं ये खुद इतने डेंजर रहते हैं देखने में। इनको अंधेरे में एक आधे बच्चे ने देखा तो बेहोश हो गए, गिर जाना उसने, लेकिन ये बुढ़ियों की अरमान रहती, बोले हमको चांद के जैसी बहू चाहिए, हमको ऐसी खूबसूरत बहू चाहिए। और वो बुढ़ियों के चक्करों के अंदर नौजवानों के रिश्ते नहीं जमते, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए ये हुस्न और जमाल की कोई हकीकत हैसियत नहीं है। अब हम आपको कल पूरा क्लियर करके बताएंगे कि असल चीज जो देखने की है निकाह के अंदर वो क्या है। तो आज का सबक यहीं पे खत्म होता है। अब आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है
تو آپ ہم کو واٹس ایپ کے اوپر میسج کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ چلیے، کسی کا بھی کوئی سوال ہے آج کے سبق سے ریگارڈنگ؟ سو دیر از نو پرابلم۔ چلیے تعال، جی میں ویٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے سوال کا۔ جی، کسی کا بھی کوئی سوال ہے واٹس ایپ کیجیے آپ۔ چلیے ماشاءاللہ 2-4 سوال آ چکے، ہم کوشش کرتے ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کی۔ چلو، تو پہلا جو سوال آیا ہے اس میں ہمارے مولانا ہیں حیدرآباد سے، انہوں نے ماشاءاللہ لکھا ہے، بھائی جزاک اللہ مولانا امین الدین صاحب، آپ کے ایسے فیڈ بیک سے تھوڑا سا ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کے لیے جزاک اللہ۔ اسی طرح سے پھر یہ ایک اور اسٹوڈنٹس کا سوال ہے، اسٹوڈنٹ کا، سر آپ نے لیول کی خوبصورت لڑکی سے رشتہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھو، اگر آپ کو مل گیا ہے یا 19-20 ہے، بالکل کر سکتے ہیں، رشتہ کرنے میں منع نہیں ہے۔ خوبصورت لڑکی سے اگر آپ رشتہ کر رہے ہیں منع نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ منع ہے، منع کہیں پر بھی نہیں ہے، میں نے صرف یہ بتایا کہ صرف خوبصورتی کے لیے لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنا، جیسے میں نے وہ وین ڈیزل کا قصہ سنایا آپ کو، یہ غلط ہے، اور بڈھے ہو جانا اس کے لیے ہے، وہ غلط ہے۔ جی چلیے، دوسرا سوال، السلام علیکم، مبارک مولانا آپ کے بیٹے حسن ہاشمی کو ایک سبق ہونا چاہیے شادی ولیمہ حسن ہاشمی صاحب پر۔ الحمدللہ میں نے اپنی بیوی سے حسن و جمال نہیں دین دیکھا ہوں ماشاءاللہ۔ جی بالکل، بہت اچھی بات ہے، یہی چیزیں دیکھنا چاہیے۔ اور آپ نے حسن ہاشمی کے نکاح کا جو بولے اس میں ایک مستقل سبق بناؤں گا۔ اصل میں آج صبح میں ہی سفر سے آیا ہوں، تو بہت سارے لوگوں کا تقاضا تھا جو کرنٹ افیئرس ہے اس کے اوپر آپ جو ہے سبق دیجیے، اس لیے میں نے اسی ٹاپک پہ دیا۔ چلو، یہ کیا لکھا ہے، ایک سوال یہ ہے، السلام علیکم، تو ہمیں یہ بڈھیوں کو کیسے منانا چاہیے؟ بڈھیوں کو منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بڈھیوں کو منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ شریعت میں حقوق ہے، رائٹس ہے، ہمارے یہاں پہ جو ہے رائٹس ہے، رائٹس مطلب جو لڑکا ہے جس کو جس لڑکی سے شادی کرنا ہے، اگر وہ لڑکے کو وہ لڑکی پسند آ گئی، بھلے وہ کیسی بھی ہو، ختم ہو گئی بات۔ یہ ہم کون ہوتے ہیں ماننے اور منانے والے؟ ہمارا کوئی رائٹ ہی نہیں۔ ایسے ہی جو لڑکی ہے اس کو ایک لڑکا پسند آ گیا ہے، وہیں پہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ زبردستی جو ہے، ہاں اگر وہ لڑکا کسی اور قوم کا ہے یا لڑکی کسی، تو ہم سمجھا سکتے ہیں بچے کو خالی ایسے مسئلوں کے اندر، لیکن اگر وہ مسلمان ہے، شریف ہے، نمازی ہے، روزگار ہے، اور لڑکی بھی جو ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، بالکل ماں باپ نے اور پیرنٹس نے جو ہے ہاں بول دینا چاہیے، دیر از نو اینی کوشچن۔ کیونکہ یہ بڈھا بڈھیوں کو ان کو بٹھانا چاہیے تسبیح ہاتھ میں دے کے، دادی بیٹھو، تم بیٹھو، تسبیح پڑھو، تم تسبیح پڑھو۔ اب تم اس پہ سے اندازہ لگاؤ، میرے بیٹے کا بھی جو نکاح ہوا، اس کے سگے جو نانا ہے، سگے نانا یعنی میرے سسرے صاحب، میں نے ان کو منع کر دیا، میں بولا تم لوگوں نے بالکل آنا نہیں، اس کی سگی خالاؤں کو، سگے ماموں کو، اور میرے جو سگے بھائی ہے، میرے سگے بھائی کو، میری سگے رشتہ داروں کو، میرے نانا نانی کو، میری خالاؤں کو، میرے اپنے رشتہ داروں کو بھی میں بولا کوئی آئے گا نہیں نکاح میں، کسی کو اجازت نہیں ہے آنے کی، منع کر دی۔ اگر ہم اپنی جگہ پہ قرآن اور حدیث اور شریعت کی بنیاد پہ فیصلہ لیتے ہیں تو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بڈھیوں کو منانا، بڈھیوں کے نکاح نہیں کرنا ہے، ان کو بولنا تمہارا ہو گیا، جس کا نکاح ہونے والا ہے شریعت نے اس کو پورا فریڈم اور رائٹ دیا ہوا ہے، اس کو اپنے حساب سے اس کا لائف پارٹنر چوز کرنے دو۔ اور بڈھے بڈھیوں کی بھی میں آپ کو کل 1-2 واقعات سناؤں گا، یہ بڈھے بڈھیاں اپنے پوترے نواسیوں کی زندگیاں کیسے برباد کرتے ہیں، یہ آنے والا ہے آگے۔ اب آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اصل جو دیکھنا چاہیے، چاہے وہ لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو، واقعی میں بھی ان لوگوں میں جو دیکھنے کی چیزیں ہیں وہ کیا ہے۔ تو دیکھو، ہم پہلے آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں کتاب میں سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کے لیے لڑکا یا لڑکی کیسے ہونا چاہیے؟ فرمایا، لڑکی کے نکاح کے بعد میں اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ لڑکے کو دیندار دیکھ لیا جائے، بغیر دینداری کے حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، جیسا کہ مشاہدہ ہے کہ جو لوگ دیندار نہیں ہیں ان کو حقوق کے ادائیگی کی پرواہ بھی نہیں ہے، اگرچہ لڑکا کیسا ہی ہو، صاحب کمال ہو،
لیکن دیندار نہ ہو تو اس کے ساتھ میں اپنے لڑکی کا نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جب تک آدمی دین کا پابند نہ ہو اس کی کسی بات کا بھی اعتبار نہیں، کیونکہ اس کا کوئی بھی کام حدود کے اندر تو ہوگا نہیں. اگر دوستی اور محبت ہوگی تو حدود سے باہر، دشمنی اور نفرت ہوں گی تو وہ بھی حدود سے باہر. جب حدود ہی نہیں تو ظاہر ہے ایسا آدمی خطرناک ہوگا. ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھنا یہی بڑا کمال ہے. دینداری کی تعریف. لوگوں کو یہی خبر نہیں ہے کہ دین کے کیا کیا اجزاء ہے، اس لیے دین کو صرف نماز روزے میں منحصر کر کے رکھا ہے. یہی سب سے پہلی غلطی ہے. لوگوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ دین کے اصولی اجزاء وہ 5 ہے. سب سے پہلے عقیدہ درست ہو، عبادات، معاملات، معاشرت، تہذیب و اخلاق یا ترتیب نفس. دیکھو دین جو ہے نا وہ 5 چیزوں کا نام ہے. سب سے پہلے عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، تہذیب و اخلاق. یہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام یہ ہے دینداری. اب ہم تھوڑا سا یہ تمام باتوں کو ذرا سا کلیئر کر دیتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، آپ چاہے لڑکا دیکھ رہے ہو یا لڑکی دیکھ رہے ہو، یہ جو چیزیں ہم نے بتائی ہوئی ہے، خوبصورتی ہے، مال ہے، یہ اگر نیچرلی یا آلریڈی ان لوگوں کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اگر اصل جو چیز ہے دیکھنے کی وہ ہے دین دیکھنا ضروری ہے. اور دین دیکھنے کے فائدے کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ نے لڑکا دیکھے اپنے بیٹی کے لیے اور اس کے اندر دینداری، اب آپ کیا دیکھو گے کہ بھائی وہ جو لڑکا ہے، کیونکہ دین جو ہے نا وہ صرف ٹوپی پہننے کا بھی نام نہیں ہے. یعنی صرف کسی نے ٹوپی پہن لیا یا کسی نے جو ہے میرے جیسا ایک ایسا جبا ڈال دیا ان کے اوپر تو یہ کوئی دینداری کا ٹیگ مارک نہیں ہے، یا پھر یہ دینداری کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یا یہ دینداری کا یونیفارم نہیں ہے. بلکہ دینداری جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. آپ اگر کوئی لڑکا دیکھ رہے ہو تو اس میں بھی یہ چیزیں آپ چیک کریں. اسی طرح سے اگر کوئی لڑکی دیکھ رہے ہو تو ان کے بھی آپ کو ان کے ماں باپ کے بھی یہ ساری چیزیں پتہ ہونا چاہیے. تو دینداری کے اعتبار سے پہلے تو ہم آپ کو دینداری کے فائدے بتاتے ہیں کہ دیندار گھرانے میں اگر آپ اپنی بیٹی دو گے یا دیندار گھرانے کی بیٹی اگر آپ اپنے گھر میں کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا. سب سے پہلے دیندار لڑکا، جو لڑکا دیندار ہوگا، کم سے کم نمازی ہوگا اور جو ہے اس کے اندر دینداری کی صفات ہوں گی، تو وہ لڑکا اگر جوئے شراب کا عادی نہیں ہے تو وہ اپنے بیوی بال بچوں کا خیال رکھے گا اور حرام سے اپنی حفاظت کرے گا اور حرام کاموں سے بچے گا اور حرام چیزوں سے بچے گا اور حلال روزی کمائے گا اور اپنے گھر کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیوی کا، اپنے گھر والوں کا وہ خیال رکھے گا. یہ جو ہے نا یہ دینداری کی سب سے بڑی تعریف ہے کہ یعنی ایسا لڑکا ہونا چاہیے جو دیندار ہو، جو جوئے کا، شراب وغیرہ کا عادی نہ ہو. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے نا ادب بھی ہوگا، اخلاق بھی ہوں گے، کردار بھی ہوں گے. اور ایسے ہی لڑکی اگر آپ دیکھ رہے ہو، جیسے وہ لڑکی دیندار رہے گی تو پردے کا اہتمام کریں گی، وہ لڑکی نمازوں کا اہتمام کریں گی، وہ لڑکی جو ہے اپنے جو سسرال والے ہیں ان کا ادب کریں گی، احترام کریں گی اور اپنے گھر کے تمام لوگوں سے جو ہے وہ پیار محبت سے رہیں گی. اب اگر اس لڑکی کے اندر دینداری نہیں ہے تو لڑکی جو ہے پھر وہ کیا کریں گی، وہ بے دین اگر ہے یعنی اس کے اندر نمازوں کا اہتمام اس کو پتہ نہیں ہے اور دین سے اس کا کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے، تو پھر آگے چل کے آپ کے لیے ایسے پرابلمز کریٹ ہوں گے. جیسے میرا ایک دوست ہے، اس کی شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں اس کی جو وہ وائف تھی وہ پریگننٹ ہو گئی اور پریگننسی کے بعد میں اس لڑکی نے اور اس کی ماں نے دونوں نے بھی جو ہے اپنے داماد سے اور اس کے ماں باپ سے یہ کہا، بولے دیکھو ہماری بیٹی تو پریگننٹ ہو گئی لیکن ہم جو ہے اس کا اوورشن کرانے والے ہیں، یعنی وہ لڑکی کا حمل گرانے والے ہیں. تو میرا جو دوست تھا اس نے کہا بھائی آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو، اوورشن کرائیں گے تو ایک انسان کی آپ جان لے رہے ہو، یہ تو حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو لڑکی کی ماں نے یہ کہا، بولے نہیں ابھی ہماری جو بیٹی ہے نا وہ کچھ اتنی زیادہ اس کی عمر نہیں ہے، اس کا جو فیگر ہے باڈی کا وہ مار کھا جائے گا، اگر وہ ابھی سے ماں بن جائیں گی تو موٹی بن جائیں گی اور اس کا فیگر جو ہے وہ مینٹین نہیں رہے گا. اس کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہماری بیٹی ابھی جو ہے وہ ماں بنے. تو وہ جو لڑکا تھا اس نے ان سے بہت ریکویسٹ کیا لیکن لڑکی والے نہیں مانے. اب جب لڑکی والوں نے نہیں مانے تو آخر کو انہوں نے وہ حمل گرا دیے، لڑکے نے وہ لڑکی کو طلاق دے دیا. تو آج میں دیکھتا ہوں اسی لڑکی کو وہ ایک مال کے اندر کام کرتی ہے. کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں شاپنگ کے لیے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کہ ایک اچھا سا ہسبینڈ ملا ہوا تھا
ایک شوہر کے ساتھ میں وہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن صرف اور صرف اس کو اپنا فیگر مینٹین کر کے رکھنا تھا، اور وہ فیگر مینٹین کرنے کے چکر میں اس نے وہ شوہر کا جو بچہ تھا اس کو گرا دی، اور گرانے کے بعد اس نے طلاق دینے کے بعد آج اس کی حالت بس سے بدتر ہو چکی ہے۔ آج کبھی یہ مال کے اندر یہ دکان میں کام کر رہی ہے، انہوں نے نکال دیے تو دوسری دکان کے اوپر کسٹمر کو کپڑے دکھانا ہے، کسٹمر کو جو ہے سامان بیچنا ہے۔ کتنے شرم اور حیا کی بات ہے ہمارے لیے۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ صرف اس لیے ہوا کہ نہ لڑکی میں دینداری تھی، نہ لڑکی کے ماں میں دینداری تھی، بلکہ لڑکی اور اس کے ماں باپ ان دونوں کو بھی یہ لگا تھا، ان دونوں کو بھی، لڑکی اور اس کے ماں کو، دونوں کو بھی ایسا لگا تھا کہ بھائی یہی جو ہے نا آج کے زمانے کے اندر یہ جو آج کا جو زمانہ ہے، یہ زمانے میں فیشن ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہمارے لیے جو ہے سب کچھ ماڈرنائزیشن ہے، ہمارے لیے اب جو کچھ بھی ہے وہ یہی ساری چیزیں ہیں۔ تو دیکھو یہ جو چیز ہے دینداری اگر لڑکی میں بھی رہے گی نا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں کیا رہیں گی، وہ شوہر کو اپنے کو آپریٹ کریں گی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں بھی جو ہے یعنی اس کے ساتھ میں بھی ایمانداری کے ساتھ میں وہ زندگی گزاریں گی، اور اس کے ماں باپ بھی۔ تو لڑکی میں بھی اور لڑکے میں بھی، دونوں میں بھی آپ کو دینداری دیکھنا ضروری ہے۔ اب دینداری کسے کہتے ہیں؟ دینداری جو ہے وہ صرف جبہ پہننے کا نام نہیں ہے، دینداری صرف ٹوپی پہننے کا نام نہیں ہے، دینداری جو ہے نا وہ صرف ظاہری وضاحت کا نام نہیں ہے، بلکہ دینداری جو ہے دینداری جو ہے وہ 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، 5 چیزوں کا مجموعہ۔ اور وہ 5 چیزوں کا مجموعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو عقیدے درست ہونا ضروری ہے۔ جو لڑکا آپ کر رہے ہو، یعنی جس کو اپنی بیٹی دے رہے ہو، یا جو لڑکی سے آپ اپنے بیٹے کا نکاح کرا رہے ہو، ان کے گھر کے پہلے آپ عقیدے دیکھ لو کیسے۔ عقیدے سے مطلب یہ ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے گھرانوں میں مشرکانہ عقیدے ہوتے ہیں۔ مشرکانہ عقیدے کیسے ہوتے ہیں کہ بہت سارے مسلمانوں کو میں نے بھی دیکھا ہوں، سائی بابا کا تعویذ باندھتے ہیں گلے کے اندر، آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے دیکھا ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جو مسلمان سائی بابا کا ماننے والا ہے یا تروپتی کا ماننے والا ہے، تو پتہ یہ چلا ان کے ابھی تک عقیدے درست نہیں ہوئے ہیں۔ اب آپ اگر ویسے گھر میں اپنی بیٹی دو گے، یا ویسے گھر یعنی ویسے گھر کی لڑکی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر بھی پھر کچھ دنوں کے بعد یہ مسائل پیدا ہوں گے، ارے یہ تو مشرکانہ عقیدے کا لڑکا ہے یا مشرکانہ عقیدے کی لڑکی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز عقیدے درست ہونا یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز عبادات۔ عبادات کسے کہتے ہیں؟ عبادات کہتے ہیں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرنا، عبادات کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھنا، عبادات کہتے ہیں اگر آپ پہ زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر دینا، عبادات کہتے ہیں اگر آپ پہ حج فرض ہے تو حج ادا کرنا۔ یہ تمام باتیں جو ہے آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ تو آپ جو لڑکا دیکھیں گے یا جو لڑکی دیکھیں گے تو آپ کو یہ چیز بھی جاننا ضروری ہے کہ اس لڑکے میں 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس لڑکے میں 5 وقت کا اہتمام نہیں ہے تو پھر آپ کوشش کریں اس کو نمازی یعنی وہ بنانے کی، یا پھر کم سے کم جو ہے تو عبادات کا درست ہونا بھی ضروری ہے۔ اب چونکہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ایک آدھا لڑکا ایسا بھی ہے، جیسے ہمارے ہی کسی اسٹوڈنٹ نے یہ سوال کیا تھا، بولے ایک لڑکا 1 ٹائم 2 ٹائم کی بھی نماز پڑھتا ہے، ٹھیک ہے چل جائیں گا، کیونکہ ہم انڈیا میں ہمارے سامنے ایسے ایسے مسئلے مسائل ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کیونکہ ابھی مشرک لڑکے لڑکیوں کے چکر میں پڑنے سے بہتر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے مسلمان لڑکا ہی ہے، کم سے کم 2 وقت کی 4 وقت کی بھی نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ شادی ہونے کے بعد میں کوشش کرے اس لڑکی کو بھی 5 وقت کی نمازی بنانے کی، اور اس لڑکے کو بھی 5 وقت کا نمازی بنانے کی۔ تیسری جو چیز ہے عبادات کے اندر وہ ہے رمضان کے روزے۔ رمضان کے روزوں کا بھی اہتمام کرائے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور اسی طرح سے یعنی عبادات کے لائن سے بھی ہم نے دیکھنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے معاملات۔ معاملات مطلب جس فیملی میں آپ اپنا بیٹا یا بیٹی دے رہے ہو اس کا پیسوں کا لین دین کیسا ہے، یعنی ان کے لوگوں سے معاملات کیسے ہیں، یعنی کہیں وہ ڈاکوؤں کی فیملی تو نہیں ہے، جیسے بہت ساری فیملیز ہوتی ہے نا جس میں سارے بھائی ہوتے ہیں، دادا ہوتے ہیں، تو کئی دادا لوگوں کی بھائی لوگوں کی فیملی تو نہیں ہے۔ ویسے فیملی میں اگر آپ دے دوں گے تو پھر پرابلمز کریٹ ہوں گے آپ کے، کہیں ان کے کاروبار 2 نمبر کے تو نہیں ہے، تو اس میں کیا ہوگا پھر آپ کے لیے آگے چل کے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس چیز کا جو ہے آپ نے خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھائی وہ جو ان کے معاملات ہیں وہ کیسے ہے، اور وہ معاملات کے علاوہ پیسوں کے بھی معاملات جیسے لین دین وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی برابر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے گاؤں سے قرضہ لیے۔ اب ہم لوگ معاملات کی لائن میں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کا کاروبار جو ہے وہ کہیں 2 نمبر کا دھندا تو نہیں ہے، جوئے کا دھندا تو نہیں ہے، شراب کا کاروبار تو نہیں ہے، ٹھیک ہے
یہ چیز بھی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ معاملات کی لائن میں ایک اور چیز دیکھنے کی ہے، اور وہ چیز ہے کہ ان لوگوں سے بھی جو پیسوں کے لین دین ہیں وہ کیسے ہے۔ ابھی دیکھو میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے ایک رشتہ دار نے ایک گھرانے کی لڑکی کی ہے، میرے ایک رشتہ دار نے ایک فیملی کی لڑکی کی ہے، انہوں نے اس لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کے لے کر آئی۔ اب وہ لڑکی کو اپنے گھر میں جب انہوں نے بہو بنا کے لے کر آئی، یعنی وہ پہلے تو وہاں پہ جب رشتہ طے ہو گیا تو مجھے بھی انہوں نے دعوت دیے تھے، تو وہ میرے سامنے بھی بہت تعریف کیا کرتے تھے، بولے لڑکی والے ایسے ہے، لڑکی والے ویسے ہے، ارے لڑکی کا باپ تو ایسا دیندار ہے ماشاءاللہ، اور لڑکی کا باپ جو ہے وہ حج اور عمرے کا ٹور اینڈ ٹریولز چلاتا ہے، اب ماشاءاللہ وہ ایسے ہے ویسے ہے، ایسا انہوں نے بتایا۔ اور واقعی میں بھی وہ تھے ماشاءاللہ، ان کو بھی چہرے کے اوپر داڑھی تھی، سر کے اوپر ٹوپی تھی، دو چار ایسے آدھا کلو آدھا ڈجن ان کے پاس میں رومال وغیرہ ساری چیزیں تھی۔ لیکن پرابلم جو تھا نا وہ یہ تھا، پرابلم وہ یہ تھا کہ وہ جو حضرت تھے ٹور اینڈ ٹریولز، اب ہم لوگوں کو کیا لگے گا، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں، تمام سننے والے اسٹوڈنٹس کو ایسا لگے گا کہ بھائی ٹور اینڈ ٹریولز بولے تو ماشاءاللہ اچھا خاصا ان کا کاروبار ہے، یعنی حج کو لوگوں کو لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ جو ہے عمرے کے لیے لے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، لیکن ان کے جو معاملات تھے وہ صحیح نہیں تھے۔ معاملات کیسے تھے ان کے کہ وہ جو ہے نا اگلے سال کی بکنگ اسی سال لیتے تھے، اور لوگوں کو یہ کہتے تھے بولے بھائی تم لوگ جو ہے اسی سال ہم کو عمرے کے لیے 30,000 روپئے دے دو، ہم تم کو اگلے سال اگست 2022 میں ہم آپ کو عمرے کے لیے لے کر جائیں گے۔ اب لوگوں کو لگتا تھا بھائی اگلے سال لے جائیں گے، تو لوگ اسی سال جمع کرتے تھے۔ اب وہ اس طریقے سے ہر مہینے 200 300 لوگوں سے ایسے 30,000 روپئے جمع کرتے تھے، ایک 2 سال پہلے کی حج کی بکنگ لیتے تھے کہ ہم تم کو 2022 میں جو حج ہے وہ صرف 2 لاکھ روپئے میں کرائیں گے۔ تو اب ان کے پاس میں 100 لوگوں نے 2 لاکھ روپئے جمع کر دیے، تو وہ ہو گئے 2 کروڑ روپئے۔ تو اس طریقے سے وہ لوگوں سے پیسہ جمع کرتے تھے، اور وہ پیسوں سے زمین خریدتے تھے، اور زمین خریدنے کے بعد وہاں پہ پلاٹنگ نکالتے تھے، اور پلاٹنگ کر کے وہ زمین بیچتے تھے، پلاٹنگ بیچتے تھے۔ اب اللہ معاف کرے، وہ بیچارے نے جو ہے ایسے ہی کئی لوگوں کے عمرے کو پیسے لے لیے ہوئے تھے، کئی لوگوں کو حج کے پیسے لیے ہوئے تھے، اور انہوں نے پلاٹنگ نکالے تھے، اور اسی ٹائم پہ جو ہے نا نوٹ بندی ہو گئی۔ نوٹ بندی ہوئی تھی نا درمیان کے اندر، 500 اور 2,000 کے نوٹوں پہ پابندی لگ گئی۔ اب وہ نوٹ بندی جب ہو گئی تو نوٹ بندی ہونے کے بعد میں انہوں نے جو پلاٹنگ نکالے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پیسے ان کے وہ پلاٹنگ میں اٹک گئے۔ اب پلاٹنگ میں پیسے اٹکنے کے بعد یہ آدمی ہو گیا پریشان کہ بھائی میرے تو سارے پیسے جو ہے وہ پلاٹنگ میں اٹک گئے ہیں، اب ایسی حالت میں کیا کروں۔ اب وہ ہو گئے پریشان ہونے کے بعد میں اب لوگوں کا جو عمرے کو جانے کا ٹائم تھا وہ آ گیا۔ اب لوگ آئے ان کے پاس میں، ارے بھائی عمرے کو جانے کے لیے جو تم نے ٹائم بولے تھے، ٹائم لائن وہ تو آ چکی ہے۔ اب پریشان ہو کے وہ جو انسان ہے وہ بیچارہ جو ہے اس نے اپنی پراپرٹی اس کو اونے پونے داموں میں بیچنا پڑی، وہ زمینیں بیچنا پڑے، رہنے کا گھر بیچنا پڑا، گھر کے عورتوں کے زیورات بیچنا پڑے، وہ سب بیچ بچا کر بھی وہ جو انسان تھا پورے لوگوں کے اس نے قرضے نہیں ادا کر سکا، اور اس کے بعد میں اس کو اپنا شہر اپنی بستی چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جا کے انڈر گراؤنڈ ہونا پڑا۔ انڈر گراؤنڈ مطلب چھپ جانا پڑا۔ اب مجھے آپ بتائیے، چلو میرا آپ تمام لوگوں سے یہ سوال ہے کہ یہ معاملات جو ہے شرعی اعتبار سے بالکل بھی ناجائز ہے اور حرام ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ میں جس کام کے لیے پیسہ لے رہے ہو اس کام میں آپ الا ڈھال کر رہے ہو، اور وہ الا ڈھال میں آپ فیل ہو گئے۔ اب آپ جب اس کے اندر فیل ہو گئے تو فیل ہونے کے بعد میں سینکڑوں لوگوں کے پیسے کا غبن کر دیا آپ نے، بھلے آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ داڑھی ہو، اور بھلے آپ کے سر پہ ٹوپی ہو، اور بھلے آپ کے پاس میں آدھا ڈجن رومال ہو، لیکن آپ کے معاملات صحیح نہیں ہیں۔ اسے کہتے ہیں معاملات کا صحیح نہیں ہونا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے معاملات درست ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے۔ تو معاملات کو بھی چیک کرو۔ آپ کسی کے گھر میں آپ اپنی بیٹی دے رہے ہو، بیٹا، یہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہی بات آگے چل کے بہت بڑی بات بن جاتی ہے۔ یہی جو بات ہے نا نظر آنے کو آپ کو چھوٹی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایسی کئی مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں، جیسے بہت سارے لوگ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں، کسی سے انہوں نے پیسہ لے لیا، اور وہ پیسے پہ سامنے والے کا اس کو نام دیتے ہیں، بھئی یہ ہماری پارٹنرشپ ہے، میں نے فلانے سے 2 لاکھ لیا ہوں، اس میں میں کاروبار کر رہا ہوں، اور اس کو میں ہر مہینے 2,000 روپئے دیتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہر مہینے اس کو 2,000 یا 5,000 جو دیے جا رہے ہیں وہ پارٹنرشپ نہیں ہے، بلکہ وہ سود ہے، وہ انٹرسٹ ہے۔
تو اس طریقے سے آپ سود پے کر رہے ہو، انٹرسٹ پے کر رہے ہو، جو بالکل آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایسے جن گھروں کے معاملات ہے، جو گھر سود میں ملوث ہے، جو گھر اس طرح سے ہے، وہاں پہ بالکل اپنی بیٹی نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی وہاں کی بیٹی اپنے گھر میں کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھو، میں آپ کو میرے بیٹے کی مثال دیتا ہوں، جو میں کل بھی آپ کو بتایا کہ ابھی جو میرے فرزند کا نکاح ہوا، تو میں نے لڑکی والوں کو صاف طور پہ ایک دم اسٹرکٹلی، ہم نے تو ان کو پہلے ہی منع کیے تھے، ہم تمہارا کھانا وانا بالکل نہیں کھانے والے ہیں، اور ہم کو تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، تم بھی کوئی خرچہ وغیرہ مت کرو۔ یہ سب ہونے کے بعد میں بھی میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا دیکھو، شادی کے جو خرچے وغیرہ تم جو کر رہے ہو اپنی بیٹی کے لیے، تو اس میں خدا کے واسطے کسی سے قرضہ وغیرہ تو مت لو، تم نے لیے تو نہیں؟ میں بولا، بولے نہیں نہیں، ہم نے قرضہ نہیں لیے۔ ہاں، میں بولا میں خاص طور پہ تم کو پوچھ رہا ہوں، لگی ضرورت پڑی تو تم مجھے بولو، کیونکہ اب تم میرے رشتہ دار ہے، تو میں تمہاری کچھ مدد کر دوں گا، یا میں تم کو کچھ قرضہ دے دوں گا، لیکن کسی اور سے سود وغیرہ سے تم قرضہ مت لو اللہ کے واسطے۔ ایسا میں نے بولا ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر کی تم لڑکی کر رہے ہو، یا جس گھر میں تم بیٹی دے رہے ہو، تو یہ تحقیق ضروری ہے کہ ان لوگوں کے کاروبار، ان لوگوں کے معاملات کہیں سود میں تو ملوث نہیں ہے، کیونکہ اب تمہاری رشتہ داری ہو رہی ہے وہاں سے۔ تو معاملات کی جو لائن ہے نا، وہ ایک دم کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز تو یہ یاد رکھو، اور تیسری چوتھی جو چیز ہے وہ ہے معاشرت۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ کہ بھائی جو گھر کی لڑکی آپ لا رہے ہو، یا جس لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہے ہو، ان کی معاشرت دیکھو۔ معاشرت مطلب اس گھرانے کی عورتیں پردہ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، اس گھرانے میں جو فنکشن وغیرہ اس سے پہلے ہوئے ہیں، وہاں ڈھول تاشے باجے گاجے وغیرہ تو نہیں بناتے، یعنی ان کی معاشرت میں دین ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ اس گھر کی عورتیں برقع کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ماشاءاللہ ان کی معاشرت میں بھی اسلام ہے، ان کی معاشرت میں بھی دین ہے۔ اور جو پانچویں چیز ہے وہ ہے تہذیب و اخلاق۔ تہذیب و اخلاق مطلب یعنی ان لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے۔ کسی سے بات چیت کر رہے ہیں تو ان کے اندر کوئی، ان کے گھر پہ مہمان آ گیا تو ان کو یعنی یہ تہذیب و اخلاق کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک رشتے کے سلسلے میں میں ایک جگہ پہ رہتا تھا، ایک جگہ پہ میرا گھر تھا، میں امامت کرتا تھا مسجد میں، مسجد کا مجھے گھر ملا ہوا تھا، اور پڑوس میں ہی ایک صاحب جو ہے، ان کے لڑکے کے لیے انہوں نے مجھے بولے تھے کہ بھائی کوئی لڑکی والے دیکھو بول کے۔ تو میں نے ایک لڑکی والوں کے گھر پہ ہم گئے، آئے، دیکھے۔ پھر لڑکی والوں کو میں نے کہا تھا کہ بھائی تم بھی دیکھنے کے لیے آؤ، تو لڑکی والے بھی وہ لڑکے کے گھر پہ آئے دیکھنے کے لیے۔ اب وہ لڑکے کے گھر پہ جب آئے دیکھنے کے لیے، تو چونکہ وہ بہت دور سے آئے تھے اور وہ مشکل سے 2 لوگ تھے، تو اب لڑکے والوں کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ جو اتنے دور سے مہمان آئے ہیں، دوسرے گاؤں سے آئے ہیں، آپ کے یہاں پہ اجنبی ہے، تو کم سے کم آپ ان کے کھانے کا انتظام کرتے۔ تو وہ لڑکے والوں نے تو نہیں کیے، لیکن انہوں نے ان کو چائے پانی پلائے، اور اس کے بعد میں جو ہے پھر وہ لڑکے والوں نے سلام مسافہ ہو گیا۔ اب باہر آئے تو پھر میں نے ان کو میرے گھر پہ لے کر گیا، اور میں نے میرے گھر پہ ان کے کھانے وغیرہ کا سب انتظام کیا۔ پھر ہم لوگ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، تو پھر وہ لڑکی کے والد صاحب نے میرے سے کہا، بولے مولانا اپنے کو یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ میں نے بولا کیوں حاجی صاحب، کیا مسئلہ ہے؟ بولے دیکھو، ہم مہمان ان کے گھر پہ آئے تھے، جن کے گھر کا لڑکا تھا، ہم تو مہمان ان کے گھر کے ہیں، لیکن ان میں اتنے بھی اخلاق نہیں ہے کہ جو لڑکی والے اپنے گھر پہ مہمان آئے ہیں 2 لوگوں کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ ارے ہم بھی تبلیغ والے ہیں، بولے ہمارے مسجد میں ہر ہفتے میں 20-20 ساتھیوں کو کھانا کھلاتا ہوں، جو جماعتیں آتی ہے ہمارے یہاں پر 20-20 ساتھیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، 10-10 ساتھیوں کو کھلا رہے ہیں۔ کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے آج کے زمانے میں۔ تو وہ جو تھے ان کو بری لگی یہ بات کہ بھائی 2 لوگ تمہارے گھر پہ دوسرے گاؤں سے آئے ہیں، وہ بھی تمہارے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، لڑکی والے ہیں، بھلے تمہاری رشتہ داری ہو یا نہ ہو، لیکن تم ایک انسانیت کے ناطے سے، یہ اخلاق ہے انسان کے۔ جیسے ابھی میں آپ کو ایک میری مثال دیتا ہوں، جیسے یہ میرے پڑوس میں ہی مسجد ہے، میں اکثر وہاں پہ جب نماز کو جاتا ہوں نا، تو کوئی اگر سفیر ہے، کوئی مسافر وغیرہ ہے، تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو یہیں اپنے اصلاح معاشرہ کے آفس میں لے کر آتا ہوں، ان کے ساتھ میں بھی کھانا کھا لیتا ہوں کہ چلو بھائی ایک مہمان ہے تو ان کے ساتھ میں اپن بھی کھانا کھائیں گے۔ چندے والے وہ بیچارے یو پی سے، بہار سے، جھارکھنڈ سے آئے ہوئے رہتے ہیں، کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے ان کا۔ میں تو یہاں تک سوچتا ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یار میرے پاس میں اگر سمجھو اسباب ہوتے تو میں ایسے جو سفیر لوگ آتے ہیں ان کے لیے رہنے کا بھی انتظام کرتا، لیکن چلو کم سے کم وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں اخلاق۔ کم سے کم اتنے اخلاق تو وہ لڑکی کے باپ نے اسی ٹائم پہ ریجیکٹ کیا، اس نے بولا ایسے لوگ بولے نہیں کرنے کا اپنے کو، چلو وہ اتنے اخلاق نہیں ہے بولے ان کے اندر۔
تو خیر میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں، یہ ایک چیز ہے تہذیب اور اخلاق کو جانچنے کی اور پرکھنے کی۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں نا، اس کے مجموعے کا نام دینداری ہے۔ دینداری اسے کہتے ہیں۔ دینداری خالی رومال کھاندے پہ رکھنے کا نام، ٹوپی پہننے کا نام، جبہ ڈالنے کا نام نہیں ہے، بلکہ 5 چیزیں ہونا چاہیے تو آپ دیندار ہو۔ تو یہ 5 چیزوں سے آپ پرکھو، جس گھر میں آپ لڑکی دے رہے ہو یا لڑکا دے رہے ہو۔ باقی جو 3 چیزیں ہم نے پہلے بتائے تھے، حسب نسب ہے، حسن و جمال ہے، اور مال و دولت ہے، اس کو بازو رکھو، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے کمپیریزن میں یہ دینداری ہے جس کو آپ نے دیکھنا چاہیے۔ اگر یہ دینداری ان کے گھرانے میں ہے، بھلے وہ لڑکا غریب ہوگا لیکن اللہ اس کو نوازیں گے، بھلے وہ لڑکی غریب کی بیٹی ہوں گی لیکن ان کے گھروں میں اگر دینداری ہے تو وہ آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کو جنت کا نمونہ بنائیں گے۔ اب ہم اور کچھ پوائنٹس بتانے والے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کا لڑکا لڑکی دیکھنے میں خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ رشتہ دیکھنے کے اندر یہ بیسک چیزوں کو بھی آپ نے خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، لڑکا لڑکی کی جو ایج ہے، جو عمر ہے دونوں کی، اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ لڑکا لڑکی کی ایج میں زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ گیپ ہوگا تو یہ آپ آگے چل کے پرابلمز کریٹ کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ لڑکے کی عمر 40-45 ہے اور لڑکی کی ایج 17, 18 یا 20 سال ہے، تو پھر کیا ہوگا، وہ مرد جو ہے عمر کے حساب سے کمزور ہوتا رہے گا، اور لڑکی کی عمر جیسے جیسے 20, 22, 25, 30 ہوں گی، اس کے اندر جو شہوت ہے، اس کے اندر جو جوانی کا جوش ہے اور اس کا جو سیکشول ڈیزائر ہے، وہ زیادہ تر جو ہے انسان کے اندر 25 سے لے کے 40 کے درمیان میں ہوتا ہے۔ ایک دم آدمی جو ہے وہ ایج کے اندر یعنی پوری طرح سے پرفیکٹ ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایج ہوں گی اس وقت میں وہ جو مرد ہوگا، لڑکی کی عمر 18-20 سال تھی، لڑکے کی ایج تھی 40-45 سال، اب وہ بڈھا ہو رہا ہے اور لڑکی کا جوش بڑھتے جا رہا ہے، تو آگے چل کے دونوں میں پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ وہ لڑکی اگر عفیفہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر کیا کریں گی، وہ باہر دوسرے لونڈے بازی شروع کر دیں گی، پھر وہ لڑکے تلاش کرنا شروع کر دیں گی فیس بک کے اوپر اور کسی بھی طرح سے۔ تو اس کا خیال رکھیں۔ دوسری طرف جو لڑکی سے بھی آپ شادی کر رہے ہو تو لڑکی بھی اس میں اس بات کا خیال رکھے کہ لڑکا لڑکی کی ایج میں زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ لڑکی جو ہے اس کی ایج ہے 30 سال 35 سال، لڑکے کی ایج ہے 20 سال 22 سال۔ اب پرابلمز یہ کریٹ ہوں گے کہ لڑکی کی ایج جب 40 ہو جائیں گی اور لڑکے کا جو سیکشول ڈیزائر ہے وہ ایک دم عروج پر ہوگا، تو ایسے ٹائم پہ پھر پرابلمز یہ کریٹ ہوں گے کہ وہ لڑکی جیسے جیسے اس کی عمر بڑھیں گی تو اس کے اندر کا جو اٹریکشن ہے اور کشش ہے وہ کم ہونا شروع ہوں گی۔ وہ 45 کی ہوں گی، اس کے بعد میں ماں بننے کے لائق نہیں رہے گی، اور لڑکا یہ ادھر 30 سال کا ہوگا، تو پھر یہ کیا کرے گا، باہر منہ مارنا شروع کر دے گا، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے دونوں میں آپس میں مسائل کریٹ ہوں گے، اور پھر جو ہے اس کے بعد میں پرابلمز کریٹ ہوں گے۔ اب جب دونوں کے درمیان میں مسائل اور پرابلمز کریٹ ہوں گے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی ایج زیادہ ہوں گی، لڑکے کی کم، تو پھر وہ لڑکی ماں بننے کے لائق نہ رہے۔ تو پھر اس طریقے سے جو ایج ہے، ایج دونوں کے بھی درمیان کی جو ایج ہے، اس ایج کے اندر کم سے کم فرق ہونا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر لڑکے کی ایج 30 ہے، 32 ہے، 35 بھی ہے، اور لڑکی کی ایج 20 ہے، 22 ہے، 25 تک بھی ہے، یعنی دونوں کی ایج کے درمیان میں اگر ایک 10 سے 12 سال کا ڈیفرنس ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر زیادہ گیپ ہوگا کہ لڑکا 40-45 کا اور لڑکی 17, 18 یا 20 سال کی ہے، تو پھر پرابلمز کریٹ ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ایسے ہی اگر لڑکی کی بھی ایج اگر لڑکے سے 2-5 سال زیادہ ہے، مثال کے طور پہ لڑکی 25 کی ہے، لڑکا 20-21 کا ہے تو چل جائے گا، یا لڑکی 30 کی ہے اور لڑکا جو ہے 20-22-25 کا ہے تو بھی کچھ پرابلمز نہیں ہے۔ یعنی زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے دونوں کی بھی ایج میں، دونوں کی بھی عمر میں، ورنہ بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوں گے، بہت سارے مسئلے مسائل پیدا ہوں گے، اور پھر بہت سارے جو ہے آگے چل کے آپ کو اپنی زندگی کے اندر۔ تو آج کے یہ اتنے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ایج بھی جو ہے یہ معنی رکھتی ہے۔ 1-2 سال کا ڈیفرنس دیئر از نو ایشو، دیٹ از ایکسپٹیبل، اگر اتنا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے لڑکی کی بھی اور لڑکے کے بھی، دونوں کی بھی ایج میں۔ اس کے بعد میں دوسری جو چیز ہے وہ ہے ایجوکیشن، ہمارے آج کے زمانے کے حساب سے۔ اب ہمارے زمانے کے حساب سے موسٹلی رشتوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو ہماری لڑکی جو ہے وہ میڈیکل کی تعلیم پڑھ رہی ہے، تمہارا لڑکا کیا پڑھ رہا ہے، یا ہمارا لڑکا میڈیکل پڑھ رہا ہے، لڑکی کیا پڑھ رہی ہے۔ تو یہ میچنگ آج کے زمانے کے حساب سے ضروری ہے،
ورنہ آگے چل کے پھر یہ پرابلمس کریٹ ہوں گے، میاں بیوی دونوں کے بھی درمیان میں روزانہ لڑائیاں ہوں گی، روزانہ جھگڑے ہوں گے، اور دونوں کے بھی بیچ میں جو ہے پرابلمس کریٹ ہوں گے کہ کیونکہ یہ جو ایگو ہوتا ہے، ایجوکیشن کا جو ایگو ہوتا ہے نا، یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے پاس میں ایک رشتے کا مسئلہ آیا، ایک لڑکی جس نے BUMS کیا ہوا ہے، BUMS مطلب جو ڈاکٹر کی ڈگری ہوتی ہے، ڈاکٹر میں بھی بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہے، MBBS ہے، BAMS ہے اور BUMS ہے، تو BUMS اس لڑکی نے کیا ہوا تھا، لیکن جس کے ساتھ میں اس کا نکاح ہوا تھا، جس کے ساتھ میں اس لڑکی کا نکاح ہوا تھا، اس کے ساتھ میں اس کے روزانہ لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، اور وہ صرف اسی بیس کے اوپر ہوتے تھے کہ وہ لڑکا BHMS تھا، لڑکی BUMS تھی۔ اتنی بنیاد کے اوپر دونوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، دونوں کے بیچ میں ڈیوورس اور طلاق ہو گیا۔ اس کے بعد میں وہ جو BUMS لڑکی تھی، اس نے بعد میں واپس سے کسی اور سے شادی کری، یعنی کسی اور لڑکے سے اس نے شادی کی جو لڑکے کا ایجوکیشن اس سے زیادہ تھا۔ اب وہ لڑکا اور اس کے درمیان میں پھر ایجوکیشن کو لے کے لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، وہ لڑکی بولتی تھی کہ میری پریکٹس تیرے سے زیادہ ہے اور میرا لیول ایسا ہے اور میرا لیول ویسا ہے، اس کے ساتھ میں بھی جمی نہیں اور اس سے بھی اس کی طلاق ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں اس کے لیے تیسرا رشتہ دیکھ رہے تھے، تو اس کے والد صاحب بھی میرے پاس میں آئے اور وہ کہنے لگے، بولے مولانا ہماری بیٹی BUMS ہے اور اس کے لیے ہم رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ تو میں بولا بھائی میرا ایک شاگرد ہے، اس نے B فارما کیا ہوا ہے۔ ارے نہیں، بولے B فارما نہیں چلے گا۔ میں بولا کیوں نہیں چلے گا؟ بولے نہیں وہ ہماری بیٹی جو ہے نا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی میں BUMS ہوں تو میرے لیول کا ہونا چاہیے یا میرے سے اونچا۔ میں بولا یہ اس کی پہلی شادی ہے؟ بولے نہیں یہ اس کی تیسری شادی ہے۔ میں بولا یار تیسری شادی میں اس کے اتنے نخرے ہیں، تیسری شادی میں بھی اس کو ایجوکیشن لیول جو ہے نا 19-20، یعنی آپ سوچو، یہ آج ہمارے ایک طرف تو ہم لوگ یہ بوما بوم کرتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم تھوڑا سا بھی جو ہے ایک دوسرے کو کمپرمائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو یہ پرابلمز ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتا ہوں، لڑکا لڑکی کے ایجوکیشن کو خاص طور پہ دھیان دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے اسی ایجوکیشن لیول کی بنیاد پر دونوں کے بھی بیچ میں پرابلمز کریٹ ہو، دونوں کے بھی بیچ میں لڑائیاں ہوں، دونوں کے بھی بیچ میں جھگڑے ہو۔ تو دو چیزیں ابھی تک ہو گئی، پہلی چیز ایج کے بارے میں نے بتایا کہ ایج میں زیادہ ڈفرنس نہیں ہونا چاہیے، دوسرے ایجوکیشن لیول کو آپ نے چیک کرنا چاہیے، یہ ضروری ہے آج کے زمانے کے حساب سے۔ ایسا نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ گریجویٹ ہے یا پوسٹ گریجویٹ ہے اور آپ اپنے رشتہ داری میں کوئی 10ویں میں 10 بار فیل لڑکے سے صرف خالہ کا ہے، پھپھو کا ہے اور جو ہے رشتہ داری میں ہے بول کے اس کا زبردستی نکاح کر کے دے رہے ہو، تو آگے لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ ہاں مرد اگر زیادہ پڑھا لکھا ہے تو وہ کم پڑھی لکھی بیوی کو سنبھال سکتا ہے، دیئر از نو ایشو، مرد کے اندر وہ اتنا کیپیبل ہوتا ہے، لیکن فیمیلز کے بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، ان کے اندر کا جو ایگو، جو ایٹیٹیوڈ اور وہ تو پرابلم ایسا ہوتا ہے، جو فیمیلز کا پرابلم ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے اس چیز کا اپنے نکاح کے اندر پورا خیال رکھنا چاہیے اور پورا دھیان دینا چاہیے۔ دو چیزیں ہو گئی، اب تیسری چیز، شادی بیاہ کے رشتے میں جتنی بھی باتیں ہیں نا وہ دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے کو صاف بتانا چاہیے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ ایک بات یاد رکھو یہ میری، یعنی لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو، دونوں نے بھی کسی کو بھی مبہم میں نہیں رکھنا چاہیے، اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پر ایک لڑکا ہے، اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے انجینئرنگ میں، تو آپ نے لڑکی والوں کو یہی بتانا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے اور اس نے ڈپلوما کیا ہوا ہے انجینئرنگ میں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو دھوکہ دے کر یہ بولو ہمارا بیٹا انجینئر ہے۔ ارے بھائی انجینئر ہے تو کیسا ہے؟ اس نے انجینئرنگ میں گریجویشن کیا ہوا ہے، اس نے BE کیا ہوا ہے یا اس نے BSc کیا ہوا، اس نے جو ہے BCA کیا ہوا ہے، اس نے کیا کیا ہوا ہے وہ بتاؤ آپ، کہ وہ 12ویں پاس تھا، اس کے اوپر اس نے انجینئرنگ ان ڈپلوما کیا ہوا ہے۔ تو یہ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت سارے پرابلمز کیا ہوتے ہیں، لوگ یہ بولتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ اچھا ڈاکٹر ہے، بھائی کہاں سے MBBS کیا آپ نے؟ نہیں اس نے کیا نہیں، وہ فلانے جو ڈاکٹر صاحب ہے نا ان کے کلینک کے اندر بولے پچھلے 5 سالوں سے کمپاؤنڈر بول کے ہے، اب یہ بھی ڈاکٹر بن گیا، پورے گاؤں میں اس کو بھی ڈاکٹر صاحب لوگ بولتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں چلے گا، یہ دھوکہ ہی ہے اس طریقے سے۔ تو دو چیزوں کے اندر جو ہے نا، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے، چاہے آپ لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو، اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ پوری طرح سے ویریفائی کیجئے کہ بھائی یہ جو بول رہے ہیں یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں ایسے دھوکے بہت ہو رہے ہیں جس کے اندر لوگ رشتے کی مجلس میں جب بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں ہمارا بیٹا ایسا ہے، ہماری بیٹی ویسی ہے، اور ریئلٹی میں وہ ویسے نہیں ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز،
دوسری چیز یہ ہے کہ اگر لڑکا لڑکی کو کوئی بیماری ہے تو وہ بھی آپ نے صاف طور پہ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ لڑکی کو فیٹ کے جھٹکے آنے کی عادت ہے، اور ایسے ہی جو لڑکا ہے وہ لڑکے میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص ہے، اس کو کوئی بیماری ہے تو بتاؤ۔ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد مت کرو، لوگوں کو دھوکے مت دو۔ اس لیے کہ میں آپ کو ایک میرے رشتہ داری میں پیش آیا ہوا واقعہ بتاتا ہوں۔ میری ایک کزن سسٹر ماشاءاللہ جو گورنمنٹ ٹیچر، اور اس کو ایک رشتہ آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ بولے لڑکا جو ہے وہ بھی گورنمنٹ ٹیچر ہے، اور ان کا گھرانہ ایسا ہے اور ان کا گھرانہ ویسا ہے اور وہ لوگ ویسے ہے۔ اب وہ رشتہ طے ہو گیا، وہ طے ہونے کے بعد میں خود اس نکاح کے اندر شریک تھا۔ اب پرابلم یہ تھا کہ میں پونے میں تھا، رشتہ جو جن لوگوں نے طے کیے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا ان لوگوں نے کیا تحقیق کی ہے کیا نہیں کیا، میں ڈائریکٹ اس بچی کے نکاح میں شریک ہو گیا۔ نکاح ہونے کے 6 مہینے کے بعد میں ایک دن اچانک رات میں اس کا جو ہسبینڈ تھا اس کو میجر ہارٹ اٹیک آیا اور وہ جگہ پہ مر گیا۔ اب جب وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا، وہ ہونے کے بعد میں پھر ہم نے تحقیقات کی، ہم نے بولے بھائی نوجوان بچہ تھا 24-25 سال جس کی ایج تھی، اس کو میجر ہارٹ اٹیک کیسے آیا؟ میں اس کے ڈاکٹر سے ملا اور میں نے جب ان سے بات چیت کیا تو وہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا، بولے ایکچوئل میں اس کو پیدائشی اس کے ہارٹ کے اندر پرابلم تھا، جسے ہم لوگ بولتے ہیں نا ہارٹ میں سوراخ ہونا۔ آلریڈی بولے اس کے ہارٹ کے اندر اتنے ایم کا جو ہے وہ ہول تھا، جس کی وجہ سے اس کا ہارٹ پہلے سے ہی کمزور تھا، اس کے ماں باپ نے اس کی شادی ہی نہیں کر کے دینا چاہیے تھا۔ یہ پرابلم ہے بولے اس کا۔ وہ جو کارڈیولوجسٹ تھا جس سے میں بات کر رہا ہوں اس نے بتایا مجھے، بولے ایسا پرابلم تھا جس کی وجہ سے اس کو میجر ہارٹ اٹیک آ گیا۔ تو مجھے اتنا افسوس ہوا، پھر میں نے جو ہے وہ لڑکی کے اور جو رشتہ دار ہے یعنی جو رشتے کی مجلس میں تھے تو میں نے ان سے پوچھا، میں بولا بھائی تم جب لڑکی دیکھنے کے لیے گئے تھے، لڑکا دیکھنے کے لیے، تو تم نے تحقیق نہیں کی، ان کو پوچھے نہیں اس کو بیماری ہے یا نہیں؟ ارے بولے کیا پوچھیں گے؟ انہوں نے بولے گورنمنٹ ٹیچر ہے، گورنمنٹ ٹیچر ہے، گورنمنٹ ٹیچر ہے۔ ٹیچر سنتے ہی ہم نے ہاں بول دیا، ارے ٹھیک ہے، بولے لڑکی بھی ٹیچر لڑکا بھی ٹیچر، دھوم دھڑاکے کے ساتھ میں ان کا نکاح کر کے دیکھ لیا۔ لیکن یہ پتہ ہی نہیں کرے کہ وہ لڑکے کو کچھ بیماری ہے، اس کو فیٹ کے جھٹکے آتے ہیں، اس کو کچھ پرابلم ہے، اس کے ہارٹ میں سوراخ ہے، اس کے ہارٹ میں ہول ہے، معلوم ہی نہیں ہے کچھ۔ اور لڑکے والوں کی بھی خیانت دیکھو آپ، وہ جو لڑکے والے تھے وہ بھی کتنے بڑے خائن تھے۔ ان کا کم سے کم کام تھا کہ لڑکی والوں کو کانفیڈنس میں لیتے اور ان کو یہ بولتے کہ دیکھو ہمارا بیٹا تھوڑا کمزور ہے، اس کو یہ بیماری ہے، تو پھر لڑکی والے ڈیسائیڈ کر سکتے تھے کہ بھائی اپنی بیٹی ایسے پیشنٹ کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ پرابلمس ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں دھوکہ دینے کے۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے یہ کہ کسی کو اگر کوئی ایسی میجر بیماری ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہے، جیسے شوگر ہے، جیسے بلڈ پریشر ہے، جیسے ہائپر ٹینشن ہے، بہت سارے لوگوں کو ہائپر ٹینشن کی بیماری ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ وہ ایک دم غصے میں ہو جاتے ہیں، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ اتر جاتے ہیں، یہ بیماری ہے یہ۔ تو ایسا بھی اگر کسی کو پرابلم ہے تو آپ بتاؤ، آپ چھپاؤ مت اس کو، آپ دھوکہ دے رہے ہو اگر آپ جو ہے اس پرابلم کو چھپا رہے ہو تو، کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ میں آپ کھلواڑ کر رہے ہو تو یہ شریعت آپ کو بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ شریعت تو آپ کو یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہر بات کو آپ کلیئر کیجئے، آپ جو ہے پوری وضاحت کیجئے اور پورا جو ہے اس کا خلاصہ کیجئے، اس کو کوئی بیماری تو نہیں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور ایک واقعہ، یعنی یہ لوگ جو دھوکہ دیتے ہیں اس کے اندر کیسی لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہے۔ ایک کیس میرے پاس میں یہیں پہ ہمارے آفس میں آیا، اصلاح معاشرہ کے آفس میں، اور وہ جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ایسا تھا جس کے اندر جو ہے وہ یعنی جو مسئلہ تھا وہ مسئلہ ایسا تھا کہ وہ جو جنہوں نے شکایت لے کر آئے تھے، تو مسئلہ ایسا تھا کہ ایک لڑکی کے والد صاحب وہ میرے پاس میں شکایت لے کر آئے، انہوں نے کہا مولانا ہماری بیٹی کا نکاح ہو کے 1.5 سال ہو گیا، اور 1.5 سال کے بعد میں اس کی جو ساس ہے وہ اپنی بہو کو جو ہے تانے مارنے لگی، اور بہو کو جو ہے وہ یہ کہنے لگی کہ کیا بات ہے تجھے 1.5 سال ہو گیا، تو پریگننٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے، تو پریگننٹ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اور لڑکی کی ماں کو انہوں نے فون کر کے کہا تمہارے بیٹی کا علاج کراؤ، اس کو حمل کیوں نہیں ٹھہر رہا ہے۔
اب لڑکی کی ماں بھی جو تھی اس نے اپنے بیٹی کو لے کر آ گئی اپنے گھر پہ، اور لانے کے بعد وہ بھی بیٹی کو ہی کوسنے لگی، اس کو ہی بولنے لگی تو ایسی کیسی ہے، تیرے شادی میں پہلے ہی ہم نے 10 لاکھ روپیہ خرچہ کیے، اب تیری وجہ سے اور ہمارے لیے ایسے پرابلمس یہ وہ ساری چیزیں، کیونکہ عموماً ہمارے مسلمان گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، اور خاص طور پہ انڈیا کے اندر چاہے گھرانہ کسی کا بھی ہو، لڑکیوں کو ہی ٹارچر کیا جاتا ہے، انہی کو بلیم کیا جاتا ہے، ہر بات کے لیے انہی کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ غلطی کسی اور کی بھی ہوتی ہے۔ اور وہ لڑکی کے کیس میں بھی ایسا ہی ہوا، وہ بیچاری رونے لگی، اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اماں تم بھی بغیر تحقیقات کے مجھے کوس رہی ہو، تمہارا کام تھا پہلے تم تحقیقات کرتے، آج میری شادی ہو کے 1.5 سال ہو گیا ہے، میرے ہسبینڈ نے مجھے ہاتھ بھی نہیں لگایا 1.5 سال میں، ہاتھ بھی میرے ساتھ میں سیکشول ریلیشن بنانا تو دور کی بات، فزیکل ریلیشنز بنانا تو دور کی بات، اس نے مجھے آج تک ہاتھ بھی نہیں لگایا ایسا۔ اس کی ماں ایک دم پریشان ہو گئی، ہاتھ بھی نہیں لگایا؟ بولے نہیں، میں نے ان کو کئی مرتبہ کوشش کی ان کو جو ہے اپنے قریب کرنے کی، ان کو چٹک کے سونے کی، لیکن انہوں نے بول دیا کہ دور سو، بولے میرے سے، میرے کو عورتوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارہ پہلے سے ہی چھکا ہوگا، پہلے سے ہی نامرد ہوگا، پہلے سے ہی گے ہوگا، جس کا جو ہے جس کے اندر وہ عورتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا اس کو، اللہ حفاظت فرمائے، لیکن دوسرے کی بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی نا اس میں۔ تو اس کے بعد میں پھر یہاں پہ جو ہے جب وہ بیٹھے لڑکی کے والد صاحب، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی وہ لڑکے کو اس کے ماں باپ کو بھی بلاؤ، کیونکہ ایسا ہم ون سائڈ بات سن کے جو ہے بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر وہ لڑکا اس کے والد صاحب بھی آئے، سامنے ہی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا، میں نے لڑکے سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی تمہاری بیوی تمہارے اوپر یہ بلیم کر رہی ہے کہ تم نے پچھلے 1.5 سال میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائی۔ اس نے ایک دم منڈی جھکا دیا۔ اب میں آپ کو وہ لڑکے کی حالت بتاؤں، وہ لڑکا کیسا تھا؟ وہ لڑکا ایک دم جم کرنے والا تھا، ایسا بلڈر تھا، جم میں جاتا تھا، وہ روزانہ ایکسرسائز کرتا تھا، اس کے شولڈر، اس کے کٹس، اس کے جو ہے ایسے پورے اسٹائلش، ایک دم ایسے باڈی بلڈر ٹائپ لوگ نہیں رہتے کیا، ایک دم ایسے پورا ایک دم ایسا وہ ٹائپ کا وہ لڑکا تھا۔ میں بولا یار تو سارا پہلوان کے جیسا آدمی دکھ رہا، تو 2 3 عورتیں رکھ سکتا ہے، لیکن ایک عورت بھی تیرے سے سنبھالے نہیں جا رہی۔ اس نے پھر منڈی نیچے جھکائی، پھر ہم نے اس کو اور پوچھے تو پتا چلا، اس نے بولا نہیں، بولے میں اصل میں مجھے عورتوں میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، اور میں نے پچھلے 1.5 سال میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کیونکہ میں اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا ہوں، مردوں میں ہی نہیں تھا، اللہ حفاظت کرے، خالی باڈی بنا کے رکھا تھا اس نے ہیلے کے جیسی۔ تو جب مجھے یہ پتا چلا مجھے اتنا افسوس ہوا، تو میں بولا جب تیرے اندر جب تجھے انٹرسٹ نہیں تھا تو تو نے نکاح کی جب بات چیت چل رہی تھی تبھی تیرے ماں باپ کو کوئی عذر کر دینا تھا کہ بھائی مجھے ابھی نہیں کرنا ہے، میں بعد میں کروں گا۔ بولے میرے ماں باپ سننے کچھ تیار نہیں ہے، زبردستی انہوں نے میرے کو لے جا کے بٹھا دیے، تو میں کیا کروں؟ بولے ان کو 50 بار بول رہا میں مجھے نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو ماں بول رہی میں مر جاؤں گی، میرے کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، میرے مرنے سے پہلے پہلے کر لے بولے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ارے تیرے ماں باپ کے ارمان کے چکروں میں دوسروں کی بہن بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی نا رے۔ تو اس کے لیے آج کے ہمارے سبق میں ہم نے 3 پوائنٹ بیان کیے، یاد رکھو۔ پہلا پوائنٹ، لڑکا لڑکی کی جو ایج ہے وہ سملر ہونا چاہیے، زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی جو ہے 17-18 کی ہے اور یہ 45 کا بڈھا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لڑکی کی عمر 30-35 ہے اور یہ جو ہے کولا ایک دم جھاڑکو ابھی لگے ہوا ہے 20-22 کا، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں کے بیچ میں 2-3 سال کا گیپ ہے، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اگر سمجھو 25-24 کی ہے اور لڑکا 20-22 کا ہے، چل جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر لڑکے کی ایج بھی 30-35 ہے، لڑکی بھی اگر 20-22 سال کی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ایڈجسٹ ہو جائے گا، زیادہ گیپ نہیں ہونا چاہیے، اس کے نقصان ہم نے آپ کو بتا دیے۔ اور دوسرا پوائنٹ ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ دونوں کا بھی چیک کرنا چاہیے، دونوں میں بھی اگر لڑکی بولے کہ بھائی مجھے ان پڑھ اور گنوار لڑکا نہیں چاہیے، تو آپ نے بالکل بھی اس کو ریجیکٹ کر دینا چاہیے، بلکہ دونوں کا ایجوکیشن لیول بھی جو ہے، اگر لڑکی تیار ہے لڑکا تیار ہے، تو یہ آج کے زمانے میں بہت ضروری ہے۔ اگر آپ جو ہے دونوں کا ایجوکیشن لیول برابر نہیں رہے گا تو جیسے میں نے بتایا وہ BO MS ڈاکٹر کے 3 طلاق ہو گئے، اور پھر وہ تیسرے بھی مرد کی تلاش میں نکل گئی، بولے شب میں ہوں غوطہ زن میں سحر کی تلاش میں، اور امن و اما سکون و مہر کی تلاش میں، شادی ہوئی بھیک ملی تھی ہضم کیا، اور نکلا ہے پھر نکما خسر کی تلاش میں، پھر نکل گئے بولے ابھی دوسرے ایک اور مرد کی تلاش میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو چیز ہم نے بتائی ہے وہ یہ کہ دونوں کے بھی بیچ میں جو بھی عیب ہے، جو بھی نقص ہے یا جو چیز بھی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میں کلیئر جو ایجوکیشن لیول ہے وہ بھی کلیئر ہو، اور ایسے ہی دونوں اگر کوئی بیماری وغیرہ ہے تو بھی کلیئر ہو۔ ہاں اگر چھوٹی موٹی بیماری ہے جیسے پھوڑا ہے، پھنسی ہے، ایک آدھی جگہ پہ سفید چٹا وغیرہ ہے، یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، یہ تو ایسا اچھے ہونے والی چیزیں ہیں۔ لیکن بڑی بیماری کسے بولتے ہیں؟
शुगर की बीमारी है, रोज शुगर की गोली खाना पड़ रही है, ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ रही है, हाइपरटेंशन की गोली खाना पड़ रही है, ये है मेजर बीमारी। या हार्ट का प्रॉब्लम है, उसकी एंजियोग्राफी वगैरह इससे पहले हो चुकी है, ये है मेजर प्रॉब्लम। तो ये सारे प्रॉब्लम्स, लड़का हो या लड़की हो, या किसी को फीट के झटके वगैरह आते हो, ये सब मेजर बीमारियां हैं। ये बिल्कुल एक दूसरे से आपने जो है उसको शेयर करना चाहिए। और उसके अंदर जो है हम आज आपको ये बताएंगे कि अगर कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये कंडीशन में माँ बाप ने क्या करना चाहिए। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि लड़का लड़की की जो रजामंदी है या लड़का लड़की के मर्जी के बगैर माँ बाप सिर्फ अपने नाम नमूद या अपने बड़ेपन के लिए जो शादियां तय कर देते हैं या जो शादियां कर देते हैं उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। और तीसरी जो चीज है वो ये कि आजकल हमारे जमाने में बहुत सारे रिश्ते जो है ऑनलाइन तय होते हैं। शादी.com है, और शादी.com के अलावा जो है जीवनसाथी.com है, और जीवनसाथी.com के अलावा जो है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जैसे भारत मैट्रिमोनी.com वगैरह वगैरह। ये जो वेबसाइट्स है इनके ऊपर रिश्ते देखने का क्राइटेरिया क्या है, और इनके ऊपर जो रिश्ते होते हैं तो वो रिश्ते रियल में भी होते हैं या उसमें कुछ फ्रॉड होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सारी चीजें भी आज हम आपको क्लियर करेंगे। इसी के साथ साथ फिर आज हम आपको ये अच्छा वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो इसीलिए जो है ना बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड जो होते हैं ना, वो फ्रॉड्स के अंदर जो है अक्सर बात औकात ऐसा होता है कि हम लोग पूरी तरह से तहकीकात वगैरह नहीं करते हैं, और वो तहकीकात वगैरह नहीं होने की वजह से फिर अक्सर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो इस वजह से जो है तहकीक भी जरूरी है। तो आज भी हम आपको 3 पॉइंट हाईलाइट करने वाले हैं। एक तो पहला जो मैंने बताया हूं, अब शुरुआत करते हैं कि लड़का और लड़की अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो क्या करना चाहिए। इस सूरत के अंदर माँ बाप ने यह देखना चाहिए कि जिस लड़के को आपकी लड़की पसंद कर रही है वो लड़का कैसा है। मिसाल के तौर पे अगर वो मुसलमान ही है माशाअल्लाह, और अगर वो आदात अतवार के हिसाब से अच्छा है, दूसरी बिरादरी का है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे खानदान का है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कम पढ़ा लिखा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर देखने दिखाने में भी थोड़ा 19-20 है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुसलमान है उसको शराब की जुए की आदत नहीं है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल माँ बाप ने जो है तैयार हो जाना चाहिए और वैसे लड़के से जो है अपने बेटी का रिश्ता कर लेना चाहिए। इसी तरह से अगर आपका बेटा है और वो किसी ऐसी लड़की से मोहब्बत करता है जो आपके खानदान की नहीं है, आपके बिरादरी की नहीं है, पैसे में माल में आपसे कम है, एजुकेशन में आपके लड़के से कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इशू। अगर वो लड़की मोमिना है, मुसलमान है, तो बिल्कुल आप अपने लड़के का जो है उसके साथ में निकाह कर सकते हैं। और आप जो है अपने यानी तो उनकी मर्जी के खिलाफ आपने निकाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि मर्जी के खिलाफ जो निकाह होते हैं बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। क्योंकि बाज औकात फिर ऐसा होता है कि माँ बाप जो है वो अपनी अना को लेकर, अपने ईगो को लेकर जो है इस तरीके से अड़ जाते हैं जिद के ऊपर के नहीं, ये हमारे मान की और हमारे सम्मान की बात है। मैं सिर्फ 2 मिनट या 2 मिनट के लिए जो है हमारे सबक को हम रोकेंगे और उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे 2 मिनट से। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, और वो प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर जो है ना बाज औकात कोई अगर जज्बाती लड़का है या लड़की है तो वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं, और बाज औकात ऐसा होता है कि वो जिंदगी भर के लिए जो है अपने माँ बाप से नाराज रहते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शरई मसला मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे सामने किताब खुली हुई है जिसके अंदर साफ लफ्जों में है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा हुआ कि अगर कोई लड़का और मुसलमान लड़का मुसलमान लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, बिल्कुल उनका निकाह करके दे देना चाहिए। हाँ, अगर कुछ नुक्स है, अब नुक्स जैसे मिसाल के तौर पे लड़का जो है वो शराबी है, लड़का जो है वो जुआरी है, लड़के के अंदर कोई ऐसी बड़ी बुराई है जिसकी वजह से डर है कि कहीं आगे चल के लड़की की जान के लिए वो नुकसान देना रहे, तब वो लड़की को समझाना चाहिए कि देखो बेटा, वो जो लड़का है वो खतरनाक है, वो डॉन है, वो 2-4 बार जेल में जाके आ चुका है,
اور اس کے اوپر ایسے ایسے الزامات ہے اور وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو IPL کے سٹے میں وہ بیوی کو ہی لگا دے اس کے اندر لے جا کے کہ چلو برے اگلے میچ کے اوپر میں اپنی بیوی کو ہی لے جا کے جو ہے سٹے میں، وہ جیسے پہلے زمانے میں آپ نے دیکھے ہوں گے راجے مہاراجے جو ہے نا وہ چیس کھیلتے تھے، شطرنج کا گیم، تو ایک راجا صاحب نے اپنی جورو کو ہی اس کے اوپر لگا دیے تھے اور بیچارہ ہار گیا وہ اس کے اندر۔ آپ لوگوں میں سے مہابھارت اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو اس کو یاد ہوگا میں کون سا قصہ سنا رہا ہوں۔ بہرحال تو اس طریقے سے جو ہے بیٹی کو سمجھانا چاہیے۔ ایسے ہی اگر وہ لڑکی بھی آوارہ ہے، اوباش ہے اور اس کا بھی جو ہے کچھ مسئلہ ہے تو ماں باپ نے اپنے بیٹے کو بھی سمجھانا چاہیے۔ ہاں اگر لڑکی اچھی ہے یا لڑکا اچھا ہے لیکن آپ کو پرابلم اس کے ماں باپ سے یا اس کے باپ سے ہے تو پھر یہ ٹائم پہ اس کو اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھو اصل خوشی جو ہے وہ بچوں کی ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا لڑکا یا لڑکی وہ کسی سے چاہتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو بالکل ان کا نکاح کر کے جو ہے وہ دے دینا چاہیے۔ دوسری چیز ہم نے بولے تھے، دوسری چیز اولاد کے مرضی کے خلاف شادی کرنا۔ مرضی کے خلاف مطلب کیسا ہے؟ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے پاس میں ابھی کرنٹ میں ایک طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اس کا ریزن پتا ہے آپ کو کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ اور لڑکی کے ماں باپ حج کے لیے گئے تھے اور وہیں پہ دونوں میں دوستی ہو گئی اور وہیں پہ دونوں نے یہ طے کر دیے، لڑکے والوں نے بولے ارے یار ہم ہمارے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، لڑکی والوں نے بولے ہم بھی ہمارے لڑکی کے لیے لڑکا ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب دونوں اس طریقے سے جو ہے ایک ایک کے لیے ڈھونڈ رہے تھے، تو دونوں جب ڈھونڈ رہے تھے ایک دوسرے کے لیے تو دونوں نے کہا کہ یار ہماری بھی لڑکی ہے، ہمارا بھی لڑکا ہے۔ دونوں کے ماں باپ نے مکہ میں وہیں ادھر ہی رشتہ طے کر دیا۔ یہاں دونوں کو بھی معلوم نہیں ہے، دونوں ہائر ایجوکیٹڈ ہے۔ وہ لڑکا جو ہے وہ MCA ہے، ماسٹر آف کمپیوٹر اپلیکیشنز، اور لڑکی جو ہے وہ بھی اس کے لیول کے ایجوکیشن کی ہے۔ دونوں بھی ایک دم ماسٹر کیے ہوئے ہیں، لیکن دونوں کے بھی ماں باپ ایسے ان کے رشتے طے کر رہے ہیں جیسے گوڑا گوڑی کا کھیل ہوتا ہے نا، اس طریقے سے ان کا رشتہ طے کر رہے ہیں بچوں کی طرح سے۔ اور ماں باپ یہاں آئے، آنے کے بعد میں ماں باپ نے جو ہے بیٹے کو بولے، بیٹے نے بولا ٹھیک ہے، ماں باپ نے دیکھے ہوں گے۔ لڑکی کو بولے، اب وہ ماں باپ نے تو کر دی اور وہ دونوں جو ہے ان کا نکاح بھی ہو گیا، لیکن نکاح ہونے کے بعد میں 6 مہینے بھی نہیں ہوئے اب ان کی طلاق کی پروسیسنگ چل رہی ہے، کیونکہ دونوں کی نا مینٹلٹی میچ ہو رہی ہے، دونوں میں روزانہ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ دونوں کے بھی ماں باپ تھے تو ماں باپ نے ایک دوسرے کو دیکھے، دونوں کے بھی ماں باپ نے بچوں کے بارے میں تحقیقات ہی نہیں کی ہے کہ بچے کیسے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، یہ پرابلمس ہے۔ تو ایسے ہی بعض جگہوں پہ کیا ہو جاتا ہے کہ بڈھے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ زبان دے دیتے یا بچپن میں رشتے جوڑ لیتے، ہماری بیٹی تمہارا بیٹا، تمہاری بیٹی ہمارا بیٹا، اس طرح سے بچپن میں زبان دے دیتے ایک دوسرے کو۔ اب بڑے ہونے کے بعد میں بھی وہ لوگ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں ہم نے زبان دیے تھے۔ اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں، اور وہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے ایڈوانس کورس کا، جس کا میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ بچہ آلریڈی میرے پاس ایڈوانس میں پڑھ رہا ہے، یعنی آپ کا سبق ہونے کے بعد میں ان کو پڑھاتا ہوں، وہ آلریڈی میرے پاس ایڈوانس میں ہے۔ وہ لڑکا جو ہے ہائر ایجوکیٹڈ ہے، اب اس کے گھر کے اندر بھی جو ہے اس کے گھر میں سب کچھ جو چلتا ہے ان کے بڑے ابا کے انڈر میں، بڑے ابا یعنی ان کے ابا کے بڑے بھائی، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، پورے گھر کا نظام۔ تو بڑے ابا نے کیا کیے، بڑے ابا نے جو ہے ان کا کوئی کاروباری جان پہچان والا تھا، اکثر ان کے پاس اٹھتا بیٹھتا تھا، ایسی بڑے ابا کے اور اس کے کاروبار میں لاکھوں کروڑوں کے لین دین ہوتے تھے۔ تو وہ جس کے ساتھ میں لین دین ہوتے تھے اس نے بولا یار اپنی لڑکی کے لیے میں رشتہ دیکھ رہا ہوں۔ بڑے ابا نے بولا یار اپنا بھتیجا ہے نا، چلو اس کو دے دو بولے۔ اس نے بولا مسئلہ ہی نہیں ہے، تم تو میرے بزنس پارٹنر ہو۔ اب دونوں نے، بڑے ابا نے مل کے اور وہ بزنس پارٹنر نے مل کے جو ہے وہ رشتہ طے کر دی، اور طے کرنے کے بعد میں یہ لڑکا بھی جو تھا اس نے بولا بھائی میرے بڑے ابا ہے، اب میرے بڑے ابا نے میرے لیے کوئی دیکھے ہوں گے لڑکی تو اچھی ہی دیکھے ہوں گے، اور بڑے ابا نے جو دیکھے انہوں نے صرف پیسے کے حساب سے کہ بھائی لڑکی والے بھی اپنے لیول کے، اپنے برابری کے ہیں، باقی کچھ معلوم نہیں ان کو بھی، وہ لڑکی کو دیکھے نہیں، وہ کیسی ہے، وہ کیا ہے، وہ کون سے گاؤں کی ہے، وہ کتنا پڑھی ہوئی ہے، اس کا ایجوکیشن لیول کیا ہے، لڑکے کی اس کی میچنگ ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بڑے ابا کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں، دھوم سے، بڑے لوگ تھے، دھوم سے کم 1000 لوگوں کو شادی کے اندر دعوت، اور 1000 لوگوں کو ولیمے میں دعوت، شادی ہو گئی، ولیمہ ہو گیا، شادی ولیمہ سب کچھ ہونے کے بعد میں پھر اس کے بعد میں جو ہے
اب لڑکا وہ لڑکی کے ساتھ میں رہنے لگا تو تھوڑے دنوں کے بعد میں جو ہے وہ لڑکے کو یعنی اس کا جوڑی نہیں جم رہا ہے. لڑکا بول رہا ہے بھائی یہ میرے بڑے ابا نے ایسی کون سی لڑکی سے میری شادی کر کے دی ہے, وہ دونوں کے بیچ میں ایک پیسے کی بھی میچنگ نہیں ہو رہی, لڑکے کا اس کا نیچر مل ہی نہیں رہا. اب وہ لڑکے نے کیا کیا, وہ جو لڑکا تھا اس نے گھر والوں کو کئی مرتبہ سمجھایا. اس نے بولا بھائی دیکھو یہ لڑکی سے اپنا جم نہیں رہا ہے اور میں اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتا ہوں. اب گھر والوں نے اس کو زبردستی دم داٹی کر کے اس کو کیا کہا گھر والوں نے, اے چپ, زیادہ ہوشیار ہو گیا تو, بڑے ابا سے بڑا ہو گیا تو, چل بڑے ابا کے سامنے منہ نہیں کھولنے کا, بڑے ابا نے کیے تو اچھا ہی کیے ہوں گے تیرے واسطے. ارے بھائی بڑے ابا کا زمانہ گیا, بڑے ابا کو شادی نہیں کرنے کا تھا, شادی مجھے کرنے کا تھا. اب وہ بچہ جو ہے اس نے ماسٹر ڈگری لیا ہوا, وہ بڑے شہر کے اندر رہتا ہے, جاب کرتا ہے, اور جو لڑکی انہوں نے کی ہے وہ ایسے کھڑے گاؤں کی ہے, وہ گاؤں میں چائے کی ہوٹل بھی نہیں ہے. مطلب ابھی میں آپ کو وہ گاؤں کی نوعیت نہیں بتا سکتا, میں بھی گیا ہوں وہ گاؤں میں ایک زمانے میں میرے بچپن کے اندر, تو مجھے یاد ہے وہ گاؤں یعنی جو روڈ رہتا وہ روڈ سے بھی پیدل جانا پڑتا کئی کلومیٹر تک اندر, وہاں جانے کو بیل گاڑی راستہ بھی نہیں ہے, موٹر سائیکل اور وہ تو دور کی بات ہے. اب ایک بمبئی پونے جیسے شہر میں رہنے والا لڑکا ہے, ہائر ایجوکیٹڈ ہے, ماسٹر ڈگری لیا ہوا ہے, اس کو تم نے ایسے کھڑے گاؤں کی لڑکی کر کے دی, اب اس کی میچنگ نہیں ہو رہی ہے. وہ جو لڑکا تھا اس کو دم داٹی کر کے بڑے ابا کر کے جب اس کو زبردستی اس پہ تھوپنے کی کوشش کی گئی تو اس نے لیٹر لکھا اتنا بڑا, اور اس نے اس لیٹر کے اندر لکھا کہ میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں, مہربانی کر کے مجھے تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنا اور نہ ہی مجھے جو ہے ڈھونڈنا, اور اگر میرے لیے خالی دعائیں مغفرت کر دینا, اور مدرسے میں بچوں کو کھانا کھلا کے دعا کرا دینا بولے میری مغفرت کے لیے, اور فلانے کے میرے جو ہے کچھ پیسے قرضہ دینا ہے وہ دے دینا, کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کا قرضہ میرے ذمہ رہے. اس نے ایک چٹھی لکھا اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے, وہ گھر سے چلا گیا. اب جانے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو گئی, لوگ یہاں تک آئے, میرے پاس میں بھی آئے, میں بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا, بس اسٹینڈ پہ, ریلوے اسٹیشن پہ, جگہ جگہ اس کی تلاش ہو رہی ہے, جہاں جہاں پہ بھی رشتے دار تھے, جان پہچان والے تھے, ڈھونڈو ڈھونڈو ڈھونڈو, وہ ملنے کو تیار نہیں ہے. 3 دن کے اندر اس کی ماں کا رو رو کر برا حال, اس کے رشتے داروں کا رو رو کر برا حال, سب کا رو کر برا حال ہو گیا, بھائی کہاں گیا کہاں گیا کہاں گیا. آخر کو ایک ریلوے اسٹیشن کے اوپر وہ ملا. وہ ملنے کے بعد میں پھر گھر والے کی جو خوشی تھی وہ واپس لوٹ آئی. اس کے بعد میں پھر میں نے اس کے والد صاحب سے کہا, میں بولا بھائی اس کو ہمارا دولہا دلہن کورس کراؤ. وہ بچے سے بھی کہا میں نے, میرے پاس میں بھی نمبر تھا اس کا, میں بولا بھائی تو ہمارا دولہا دلہن کورس پڑھ پورا مکمل آرام سے. اور اس کے والد صاحب سے کہا کہ غلطی تمہاری پہلے یہ ہوئی کہ زبردستی تم نے اس لڑکے کے اوپر ایک لڑکی کو تھوپے. یہ تھوپنے کا زمانہ نہیں ہے, بلکہ یہ زمانہ وہ ہے ہماری شریعت نے یہ شریعت کا مسئلہ ہے, یہ کسی کے ابا کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ایک لڑکے کو پوری زندگی گزارنا ہے ایک لڑکی کے ساتھ. کم سے کم اس کو ایک بار پوچھتے تو سے کہ تیرے کو وہ لڑکی پسند ہے نہیں پسند ہے, اس کا گاؤں پسند ہے نہیں پسند ہے, وہ لڑکی دیکھ تو ایک نظر, تجھے وہ لڑکی پسند ہے یا نہیں, اس کا ایجوکیشن, اس کو پوچھے ہی نہیں ہے. بڑے ابا نے کیے تو اچھا ہی کیے ہوں گے. یہ ارے بھائی ایسا مت کرو زبردستی. تو آج ہمارے لیے 2 مسئلے. پہلا مسئلہ ہم نے یہ بتایا کہ کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, ان کا نکاح کر کے دے دینا چاہیے. دوسری چیز, زبردستی جو ہے ان کے نکاح ان کی مرضی کے خلاف نہیں کرنا چاہیے. زبردستی ان کی مرضی کے خلاف لڑکی کا نکاح کر کے دے دیے, مرضی کے خلاف لڑکے کا نکاح کر کے دے دیے, ایسا نہیں دینا چاہیے. یہ ایک چیز ہو گئی. تیسری چیز, جو آج کل آن لائن رشتے جمانے کے بہت ساری ویب سائٹس آ چکی ہیں, جیسے بھارت میٹرومینی اور شادی.com, جیون ساتھی.com, ایسی بہت ساری ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر آج رشتے جوڑے جاتے ہیں. تو دیکھو یہ ویب سائٹس کے اوپر جو اوتھینٹسٹی ہوتی ہے نا, اس کو تلاش کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس میں فراڈ اکثر ہوتے ہیں. اور ویب سائٹس کے اوپر اکثر وہی لوگ ہوتے ہیں جو ایج بار ہو جاتے ہیں. ایج بار کا مطلب کیا ہے, لڑکا ہے تو اس کی عمر اباؤٹ 40-45, ویسا آپ کو جو ہے وہ ویب سائٹ کے اوپر ملے گا. لڑکی ہے تو اس کی ایج اباؤٹ 30-35. اکثر ایسے ہی لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں, ان کا میک اپ ویک اپ کرا کے جو ہے ایک دم ان کو جو ہے اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, اور پروفائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں جھوٹ لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور بہت سے فراڈ جو ہوتے ہیں نا اس میں پھنسایا بھی جاتا ہے لوگوں کا بھی. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو, آج تک جو چینل ہے نا,
اس کے اوپر جو ہے وہ کیا نام ہے ان کا، شمس تبریز خان کا ایک پروگرام آتا ہے رات میں 10-11 بجے، واردات کے نام سے. اس میں دیکھ رہا تھا ایک دن، اس میں وہ بتا رہے تھے دلی کی ایک لڑکی، اس کا خواب تھا کہ مجھے جو لڑکا ہے وہ فورین کا چاہیے، دبئی کا ہو، یوروپین کنٹری کا ہو، یا کینیڈا کا ہو، امریکہ کا ہو، کیونکہ وہ تھوڑی سی دیکھنے دکھانے میں خوبصورت تھی، تھوڑی سی حسینہ تھی، تھوڑی سی جمیلہ تھی. تو اکثر کیا ہوتا ہے، خوبصورتی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ، تھوڑا سا ایگو جو ہے وہ نیچرلی آ جاتا ہے. اب جس کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے تو اس کے سپنے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں. تو اس میں بھی ایسا ہی تھا کہ بھائی مجھے لڑکا چاہیے تو یوروپ کا چاہیے، نہیں تو دبئی کا چاہیے، نہیں تو قطر کا چاہیے. اس طریقے سے جو ہے وہ سپنے دیکھنے لگ جاتے ہیں. ایسے ہی لڑکے بھی ہوتے ہیں، لیکن لڑکیوں کا معاملہ زیادہ ہوتا ہے. تو وہ جو لڑکی ہے وہ ہمیشہ آن لائن ایسے ہی لڑکے تلاش کیا کرتی تھی، بھارت میٹرومونی پہ، جیون ساتھی .com ہے، شادی.com ہے. تو اچانک جو ہے اس کو ایک پروفائل پسند آیا ڈاکٹر علی کا، اور وہ ڈاکٹر علی جو ہے جرمنی کے رہنے والے تھے. اس نے ڈاکٹر علی سے کانٹیکٹ کی، ڈاکٹر علی نے بھی اس کو جو ہے کانٹیکٹ کیے. دونوں نے ایک دوسرے سے پھر ویب کیم کے اوپر بات چیت بھی کی، اور ماشاءاللہ دونوں کے بھی درمیان میں پروفائل بھی دونوں کی میچنگ ہو گئی. تو ڈاکٹر علی جو ہے انہوں نے بھی بولے کہ بھائی دیکھو ہم لوگ یہاں جرمنی میں، اور ڈاکٹر علی نے اپنی ماں سے بھی اس کو ملائے. بولے دیکھو یہ ہماری والدہ ہے، ان سے بھی آپ ملیے. وہ ان کی والدہ سے ملے تو والدہ نے بھی بولے بیٹا ماشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا حسن دیا ہے، کیا جمال دیا ہے، کیا خوبصورتی دی ہے، کیا آپ کی مسکان ہے، اور کیا آپ کا دیکھنے کا اسٹائل ہے، اور کیا آپ کی آنکھیں ہیں، اور کیا آپ ہے، اور کیا آپ کا ایسا ویسا. اس کو بیچاری کو جو ہے اس کو لگا کہ یار میں تو ان کو پسند آ گئی ہوں. اب انہوں نے جو ہے لڑکی سے یہ کہا، پورا رشتہ ان کا طے ہو گیا. لڑکی کی والدہ نے بھی بات کی، لڑکی کے بھی ماں باپ، لڑکے کے بھی ماں باپ، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے خوب بات چیت وغیرہ ہو گئی، رشتہ پکا ہو گیا. ڈاکٹر علی جو تھے ان کی والدہ نے بولی بیٹے وی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ بیکاز بائی گریس آف اللہ وی ہیو ایوری تھنگ ہیئر ان جرمنی اینڈ وی ہیو لاٹس آف منی اینڈ گولڈ اینڈ سو اینڈ حویلی اینڈ بنگلہ اینڈ ایوری تھنگ. ہمارے پاس میں سب کچھ ہے بولے جرمنی میں، ہم کو صرف ایک ہندوستانی بہو چاہیے. آہا، ہندوستانی جو بہو تھی بیچاری بھارتیہ ناری خوشی کے بارے پھولے نہیں سما رہی تھی. ہم لوگ نکل رہے ہیں بولے جرمنی سے، آپ کو آپ کے دلی آپ کے گھر پہ جو ہے پوری بات چیت پکی کرنے کے لیے، اور شادی ہی کر کے ہم لوگ واپس جائیں گے جرمنی کو. اس طریقے سے. اور انہوں نے وہ لڑکی کا جو ہے پاسپورٹ کا کاپی وغیرہ بھی منگا لی. انہوں نے بولے ہم آپ کے ویزا کی بھی پروسیسنگ جرمنی میں شروع کر دیتے ہیں، آپ ہم کو اس کی زیروکس بھیج دیجیے. اب انہوں نے جو ہے ان کو زیروکس وغیرہ بھی بھیج کے دے دیے. اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیے، انہوں نے جو ہے وہ لوگ نکلے وہاں سے، اور انہوں نے جو ہے اس کو بہت سارے جولری بتائے وہ لڑکی کو. بولے ہم نے آپ کے لیے یہ خریدا ہے، یہ خریدا ہے، یہ خریدا ہے. اور وہ بتانے کے بعد میں آئے وہ لوگ، انہوں نے بولے ہم لوگ دلی پہنچ گئے، بولے دلی ایئرپورٹ کے اوپر. لیکن یہاں پرابلم ایسا ہو رہا ہے کہ کسٹم والے ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے جو جولری لے کے آئے جرمنی سے، اس کو ایئرپورٹ سے باہر نکالنے کے لیے کسٹم میں 80,000 آپ کو بھرنا پڑے گا. اور بولے ہمارے پاس میں جو جرمنی کے کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہے وہ یہاں پہ ورک نہیں کر رہے ہیں. تو لڑکی نے بولی کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ لڑکی نے امیڈیٹلی ان کے بینک اکاؤنٹ میں یا جو بھی انہوں نے نمبر دیے تھے وہاں پہ اس نے 80,000 اس میں ٹرانسفر کر دی. وہ کرنے کے بعد انہوں نے بولے کہ دیکھو یہ کسٹم والے بول رہے ہیں کہ یہ 2,80,000 ہے. تو ابھی ہم نے 80,000 ان کو پے کیے ہیں، یا اور 2 لاکھ روپیے جو ہے کیونکہ باقی کی جیولری ابھی ہم نے نکالی. یہ ٹاپک پہ اچھا میرا ویڈیو ہے یوٹیوب کے اوپر، میں نے جو ہے یہ پورا بیان کیا ہوا ہوں ایک سبق میں. تو وہ لڑکی نے اور ان کو 2 لاکھ روپیے بھی بھیجی. 2,80,000 روپیے وہ لڑکی نے ان کو بھیجی، 2,80,000 روپیز. لیکن اس کے بعد ان کے دونوں موبائل نمبر بند ہو گئے، ان کے سارے اکاؤنٹس وغیرہ جو ہے وہ بلاک ہو گئے، اور ساری چیزیں انہوں نے بند کر دی. اب وہ لڑکی ہو گئی پریشان ہونے کے بعد میں پھر اس نے جب وہ بار بار کال کرنے لگی، تب اس کو لگا، اس کی فیملی کو لگا کہ یار میرے ساتھ تو بہت بڑا فراڈ ہو گیا. پھر انہوں نے پولیس میں کمپلین دیے. پھر پولیس نے وہ سارے نمبرات وغیرہ کی تحقیقات کی، جانچ کی، اور وہ جانچ کئی دنوں تک چلی. اور بھی ایسے بہت سارے کیسز آئے کہ آن لائن اس طرح سے یہ ان کو بھی پھنسایا گیا، ان کو بھی پھنسایا گیا، ان کو بھی پھنسایا گیا. ایسے بہت سارے ریکٹس جب سامنے آئے اور پولیس نے پوری تحقیقات کی، تو پتا چلا کہ یہ پوری کا پوری گینگ ہے، ان کا ایک کال سینٹر ہی ہے دلی کے اندر. اور یہ ان کے پاس میں ایسی ڈپلیکیٹ ماؤں کا پورا اسٹاک رکھا ہوا ہے
मुसलमान माँ अलग है, ब्राह्मण माँ अलग है, और साउथ इंडियन माँ अलग है, और फिर जो है नॉर्थ इंडियन और पंजाबी माँ अलग है, राजस्थानी माँ अलग है। जहां जैसे माँ की जरूरत पड़ती है वैसी माँ बोल के वो माँ को लेके आ जाते हैं, वो माँ आ जाती है वहां पर। अब इस तरीके से उनकी पूरी दुकान, पूरा जो है वो धंधा चल रहा था। पुलिस ने वो पूरे क्या पूरे जो उनका ये था, क्या बोलते हैं उसको, कॉल सेंटर, उसी को अपने कब्जे में ले लिया। तो इसके लिए ये जो चीजें हैं ना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना। इसके चक्कर में ये तमाम जो ऑनलाइन रिश्ते वगैरह जोड़ने वाली चीजें होती है। तो आज के हमारे 3 टॉपिक याद रखो। लड़का लड़की एक दूसरे को चाहते हैं तो फौरन शादी करके दे दो। दूसरे, उनके मर्जी के बगैर उन पे थोपो मत, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तीसरे, ऑनलाइन जो है इस तरीके से ऑनलाइन जो वेबसाइट्स वगैरह चलती है उसमें चौकन्ना रहो, उसमें अपना जीवन साथी मत तलाश करो, अक्सर उसके अंदर फ्रॉड होते हैं। जब आपको कोई लड़का पसंद आ गया या आपको कोई लड़की पसंद आ गई तो अब आप क्या फैसला लेंगे, अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप। तो अब देखो, आपको जो अगला स्टेप लेना है वो है अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करना, अल्लाह से मशवरा करना, अल्लाह की जात से मशवरा करना। अब आप बोलेंगे कि मौलाना हम अल्लाह से कैसे मशवरा करेंगे, तो बिल्कुल हम आपको उसका तरीका बताएंगे, और वो तरीका है इस्तिखारा करने का। यानी जो इस्तिखारा होता है ये होता है अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करना। इस्तिखारा जो होता है ना, इस्तिखारा का मतलब ही ये होता है अल्लाह तबारक व तआला से मशवरा करना। अब आपको जो लड़का पसंद आ गया, जो लड़की पसंद आ गई, मिसाल के तौर पे मैं एक लड़की हूं और मुझे एक लड़का पसंद आ गया, या मेरे माँ बाप ने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया, तो अब मेरा काम क्या है कि मैं 2 रकात नमाज पढ़ूंगी, अच्छी तरह से वुजू करूंगी, और अल्लाह ताला से ये दुआ करूंगी कि अय अल्लाह, उसकी अरबी में दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तगफिरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिका व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु व ला अक़दिरु व तअलमु व ला अअलमु व अंता अल्लामुल ग़ुयूब। ये दुआ अगर आपको नहीं आती है तो आप उर्दू में इस्तिखारा कर सकते हैं। अय अल्लाह, फुलाना लड़का, मैंने उसका पूरा क्राइटेरिया देख लिया, मैंने उसको अच्छे से जांच लिया, मैंने उसको अच्छे से परख लिया, मेरे माँ बाप ने अच्छी तहकीकात कर ली। अय अल्लाह, अगर वो लड़का मेरे हक में बेहतर है तो उसको मेरा लाइफ पार्टनर बना देंगे, और अगर उसमें मेरे लिए शर या मुझ में उसके लिए शर है तो हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दें। यह है इस्तिखारा का तरीका। और आखिर में ये बोले कि अय अल्लाह, तू गैब की बातों को जानता है, हम तो तेरे बंदे हैं, हमारे बस में जो है वो हम कर रहे हैं। ये आप अल्लाह तबारक व तआला से मांगोगे। इसी तरह से अगर आप लड़के हैं और आपको कोई लड़की पसंद आ चुकी है तो इस मसले के अंदर भी आपको वही करना है। आपको क्या करना है, फिर आपको जो है 2 रकात नमाज पढ़ना है, अल्लाह ताला से दुआ करना है। आपको अगर अरबी में दुआ आती है तो अच्छी बात है, अगर अरबी में नहीं आती है तो आपको जिस लैंग्वेज में दुआ आती है, आपको इंग्लिश में दुआ आती है, आपको कन्नड़ में दुआ आती है, आपको तमिल में दुआ आती है, आपको जिस जुबान में दुआ आती है, आप अल्लाह से वो जुबान में दुआ करेंगे। अय अल्लाह, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए जिस लड़की का रिश्ता देखा है, या मैंने जिस लड़की को अपने लिए चूज किया है, पसंद किया है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं। अगर वो लड़की मेरे हक में बेहतर है और मैं उसके हक में बेहतर हूं तो हम दोनों का निकाह करा दें। और अगर वो लड़की मेरे हक में बेहतर नहीं, मेरे लिए वो, मेरे तरफ से उसके लिए शर है, उसकी तरफ से अगर मेरे लिए शर है, दोनों के भी लिए, तो फिर हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दें, और वो रिश्ते को तू जो है तेरे कर्म से, यानी वो रिश्ता ही नहीं होना चाहिए, इसी दुआ आप अल्लाह ताला से करें। अब ये दुआ जो है इस्तिखारे की आप करके इसको ये कर लेंगे, यानी चेहरे पे हाथ फेर देंगे, आपने दुआ कर ली। अब ये जो दुआ है इस्तिखारा करने की, या ये जो पूरा तरीका है इस्तिखारा करने का जो मैंने अभी आपको बताया हूँ, अब बास किताबों में आपको मिलेगा कि ये रात में करना चाहिए, आपको ख्वाब में ऐसा नजर आएगा, वैसा नजर आएगा, इस सब की जरूरत नहीं है। बल्कि आप मगरिब के बाद में भी कर सकते इस्तिखारा, जोहर के बाद में भी कर सकते, जो भी मकरूह वक्त नहीं है उस वक्त में आप 2 रकात नमाज पढ़ के इस्तिखारा कर सकते हैं। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है, इस इस्तिखारे का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है, इस इस्तिखारे का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है
کہ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ رشتہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو آٹومیٹیکلی اس کو ختم کرا دیں گے، یعنی دونوں کے بیچ میں ایسے راستے پیدا ہوں گے. اور اگر وہ بہتر ہے تمہارے لیے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت وہ رشتہ ہونے سے نہیں روک سکتی. یہ فائدہ ہے اس کا، یہ چیز یاد رکھو. اب یہاں پہ دوسری چیز میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ استخارہ پیسے دے کر دوسروں سے کراتے ہیں، یہ بالکل بھی ناجائز ہے. اس طرح سے استخارے نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف پیٹ بھرنے کے دھندے ہیں، یہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کی دکانیں ہیں، یہ صرف جو ہے آپ کو ٹوپی پہنانے کی ٹپریاں ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کو ایسا لگتا ہوگا کہ پیسے دے کر استخارہ ہو جائیں گا اور فلاں پیر صاحب ہمارا استخارہ کر دیں گے، تو یہ بات سراسر غلط ہے. یہ بات بالکل جو ہے یعنی یہ جو چیز ہے بالکل قرآن اور حدیث کے مزاج کے خلاف ہے، یہ مزاج کے خلاف ہے یہ. تو کیونکہ ایسا آپ کو کبھی بھی کسی بھی قرآن اور حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں ملے گا کہ اس طرح سے استخارے پیسے دے کے جو ہے صحابہ کے زمانے میں یا اللہ کے نبی کے زمانے میں یا آج ہمارے زمانے میں یہ بھی استخارے جو ہوتے ہیں یہ صرف انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں. تو اس کے لیے ان سے چوکن نہ رہنے کا، یہ عاملوں کے باباؤں کے چکروں سے اور پیسے دے کے استخارے نہیں کرانا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہو گئی، کلیئر ہے. تو میں نے آپ کا استخارہ کا کنسپٹ کلیئر کر دیا. آپ کو استخارہ کرنا ہے اور استخارہ میں اللہ تعالیٰ جو ہے فیصلہ فرما دیں گے. وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو بالکل وہ رشتہ ہوگا، اور نہیں ہے تو پھر کچھ نہ کچھ ایسی رکاوٹ آئیں گی، اڑتھڑا آئیں گا، رشتہ کینسل ہو جائے گا یا رشتہ ختم ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. ٹھیک ہے، چلو. اب اس کے بعد میں اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ کہ رشتے جمتے نہیں ہیں، رشتے جڑتے نہیں ہیں، اور رشتے جو ہے وہ نہیں جمنے کی وجہ سے، نہیں جڑنے کی وجہ سے بہت سارے ماں باپ جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں. اور بعض اوقات جو لڑکیاں ہوتی ہے وہ بھی ٹینشن میں آ جاتی ہے اور وہ بھی جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ بھائی اب ہم کیا کریں، ہمارا رشتہ نہیں جم رہا ہے، رشتہ نہیں جڑ رہا ہے، تو ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے. تو دیکھو ایسی حالت کے اندر جو ہے نا صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے ایسی حالت کے اندر. اور میں آپ کو کچھ اعمال بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. اگر وہ اعمال پہ آپ عمل کریں گے تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ آپ کو جو ہے نا اس کا فائدہ بھی ہوگا ان اعمال کے اوپر اگر آپ عمل کرو گے تو سب سے پہلی چیز تو یہ یاد رکھو، رشتے جو نہیں جمتے اور نہیں جڑتے جو ہے نا اس کا ریزن کیا ہوتا ہے. پہلے تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، نہیں جمنے اور نہیں جڑنے کا جو سب سے بڑا ریزن ہے ہمارے آج کے زمانے میں وہ صرف یہ ہے، یعنی ہمارے آج کے زمانے میں جو ہے سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ یہ ہے ایکسپیکٹیشنز کا زیادہ ہونا. ایکسپیکٹیشنز جو ہوتے ہیں نا، اب ہم نے تو آپ کو سبق میں پوری چیزیں بتلا دی کہ بھائی یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. اب یہ وہ تو ہم نے آپ کو بتایا، لیکن ہماری باتوں کے علاوہ بھی اب لوگ کیا دیکھتے ہیں آج کے زمانے میں. جیسے لڑکی والا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ میری بیٹی جس گھر میں دے رہا ہوں لڑکے کا مکان بڑا ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، لڑکے کے ماں باپ نے اس کو سیپریٹ گھر دینا چاہیے، یا اس کے زیادہ بھائی نہیں ہونا چاہیے، زیادہ بہنیں نہیں ہونا چاہیے، زیادہ رشتہ دار نہیں ہونا چاہیے، ہماری بیٹی کو زیادہ کام نہیں ہونا چاہیے. ایکچوئل یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے، یہ ہماری ایک دم غلط تھنکنگ ہے، غلط سوچ ہے. اسی وجہ سے، یہ تھنکنگ کی وجہ سے اب وہ زندگی بھر جو لڑکی کا باپ ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی گھر تلاش کرتے رہتا ہے جب تک وہ بیچاری ہو جاتی ہے بڈھی، اور بڑھیا ہونے کی وجہ سے رشتہ اس کا کچھ جمتا نہیں ہے. تو پرابلم ہے یہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اپنے دماغ میں سے ہم نے نکالنا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر وہ لڑکے کا گھر بڑا بھی ہے، بڑی بھی فیملی ہے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. ایسے ہی جو لڑکا ہے اب وہ لوگ بھی لڑکی میں کیا دیکھتے ہیں، جو چیزیں ہم نے بتائی، ایجوکیشن ہے اور یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب اور ایکسٹرنل کیا دیکھی جاتی ہے چیزیں کہ لڑکی جو ہے وہ سنگل ہونا چاہیے، یا وہ اس کے ماں باپ کے 2 یا 3 ہی بچے ہونا چاہیے، زیادہ بچے نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا گھر جو ہے بڑا ہونا چاہیے، وہ پیسے والے ہونا چاہیے، وہ مالدار ہونا چاہیے، وہ زیادہ سے زیادہ جہیز دینے والے ہونا چاہیے، وہ ایسے ہونا چاہیے، وہ ویسے ہونا چاہیے.
تو یہ جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، یا ایسے جو لالچی لوگ ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، رشتوں پہ رشتے دیکھتے رہتے، وہ ان کو پسند نہیں آتا ہے، رشتوں پہ رشتے تلاش کرتے رہتے، رشتہ کچھ جمتا نہیں، رشتہ کچھ جڑتا نہیں، اور وہ لڑکا جو ہے ٹکلے پہ ہوتے رہتا، وہ ٹکلا بیچارہ، اس کی عمر ہو جاتی ہے 30 سال 35 سال 40 سال، اور رشتہ کچھ جمتا نہیں اس کا۔ کیوں نہیں جمتا اس کا رشتہ، کیوں نہیں جڑتا اس کا رشتہ؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کیونکہ اس کو ایسی لڑکی چاہیے جو اکیلی ہو، جو اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہو، اکلوتی ہو۔ اور بہت سے لوگ تو لالچی بھی ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے کو لڑکی والوں کے، اگر سمجھو ہماری ایک ہی بیٹی ہے یعنی لڑکی ہے، تو اس کو میراث میں کیا کیا ملے گا، اس کے جہیز میں کیا کیا، یعنی اس کا باپ مر گیا تو میراث اس کے حصے میں کتنی آئیں گی، مطلب اتنے دور تک کی ان کی پلاننگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایسے بھی لالچی لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ وجہ سے جو ہے نا رشتے نہیں جمتے ہیں، یہ وجہ سے بھی رشتے نہیں جڑتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے نا، ہماری نیتیں صاف ہونا چاہیے، نیتیں۔ اللہ آپ کو بہت نوازے گا۔ ابھی دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا بھی جب نکاح ہو رہا تھا تو میں نے جس لڑکی سے نکاح کیا، یعنی میرے گھر والوں نے پسند کی، اب میرے گھر والوں نے میرے لیے جو لڑکی پسند کی ہے وہ 7 بہنوں میں سے ایک بہن تھی، یعنی ان کی 7 بہنیں تھیں ٹوٹل، ہمارے سسرے صاحب کی 7 بیٹیاں، ان میں سے ہماری اہلیہ جو ہے وہ ایک بیٹی ان کی اور 2 بیٹے ان کو، یعنی ٹوٹل 9 اولادیں ہیں میرے سسرے صاحب کی۔ 9 اولادیں ہونے کے باوجود ہم نے یہ نہیں دیکھے کہ بھائی ایکلوتی بیٹی ہے یا نہیں ہے، یا 2 ہی اولادیں ہیں یا نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ ہمارے گھر والوں نے پسند کیا، ہم نے ہاں بول دیے، نکاح ہو گیا ہمارا۔ اس وقت میں مجھے جو تنخواہ ملتی تھی وہ ملتی تھی 1200 روپئے۔ میں ایک جگہ پہ امامت کرتا تھا اور مجھے جو ہدیہ مسجد والے دیتے تھے وہ تھا صرف 1200 روپئے۔ مسجد کے کمرے میں رہتا تھا، 1200 روپئے مجھے جو ہے ہدیہ دیا جاتا تھا، اور جو کمرہ بھی تھا اس کا پھر بعد میں ہم نے دوسرا کمرہ لیا، 150 روپئے اس کا مہینہ تھا وہ کمرے کا۔ تو کیا ہوتا ہے نا، جب آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے، کیونکہ دیکھو روزی کا مالک اللہ ہے، پھر کیا ہو گیا، 1200 روپئے مجھے تنخواہ ملتی تھی، 150 روپئے کا کمرہ تھا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھے کہ بھائی سسرے کی پراپرٹی کتنی ہے۔ میرے سسرے صاحب بھی امام صاحب ہی ہے، میرے سسرے صاحب نے 45 سال تک مسجد میں امامت کی، تو ہم نے یہ نہیں دیکھے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، بلکہ ہم نے یہ دیکھے بھائی دیندار گھرانہ ہے، ایک عالم صاحب ہے، اور ماشاءاللہ بیٹیوں کی صحیح تعلیم تربیت کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ رشتہ ہو گیا۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ جو میرے پاس، میں جب 150 روپئے کرائے کے مکان میں رہتا تھا، آج اللہ کے کرم سے جو ہے میرے پاس میں مکان کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے گاؤں میں میرا اپنا خود کا ایک مکان ہے، خاندانی ایک مکان ہے، یہاں پہ میں رہتا ہوں، یہاں پہ بھی میرا الحمدللہ خود کا ایک مکان ہے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے وہ 150 روپئے والے جو گھر میں رہتے تھے اس سے 4 گنا بڑا گھر بھی دیا، ساری چیزیں بھی دیا۔ تو آج کی جو میری حالت ہے، آج کی حالت میں اور نکاح کرتے وقت کی جو حالت تھی، تو نکاح کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو بدلتا ہے۔ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ جیسی میری حالت نکاح کے وقت میں ہے، وہ نکاح کے پہلے ہی بڑے بڑے پلان کرتے ہیں کہ سسرے نے مدد کرنا، سسرے نے تعاون کرنا، سسرے نے ایسا کرنا۔ تو یہ ہماری بہت چھوٹی سوچ ہے، یہ ہماری بہت محدود سوچ ہے، یہ ہم جو ہے بہت کنجسٹڈ سوچتے ہیں۔ تو ہم نے ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچ اپنی بڑی ہونا چاہیے کہ بھائی لڑکی آپ کو پسند آ گئی، آپ کی اس کی میچنگ ہو رہی ہے، تو فوراً آپ نے جو ہے نکاح کی کاروائی آگے بڑھانا چاہیے۔ تو میں جو بتا رہا تھا، رشتے نہیں جمنے اور جڑنے کا ریزن وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہاں، میں آپ کو اور یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ہم نے بھی جو ہے ہمارے اپنے رشتہ داروں کے اندر جو ہے ہمارے گھر والوں نے لڑکیاں دیکھے تھے میرے لیے بھی، لیکن ان کا بولنا یہی تھا، جو لڑکی والے تھے ان کا بولنا صرف یہ تھا، ارے بولے یہ تو 1200 روپیہ مہینے میں یہ کیا کمائیں گے اور کیا کھلائیں گے، اور مطلب لوگوں کی سوچ ایسی تھی کہ بھئی ایک آدمی امام ہے تو وہ کیا کمائیں گا، وہ کیا کھائیں گا، اور وہ کیا اپنی بیوی کو کھلائیں گا۔ ایک سوچ ہے ایسی ہمارے سماج کے اندر، ایک ہمارے معاشرے کے اندر۔ تو پرابلم کیا ہے کہ جو لڑکی، اب میں اگر یہ سوچتے بیٹھتا کہ یار جو ہے میں بھی کوئی ایسے لڑکی والے دیکھوں، تو میری ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں شادی بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے ہی وہ جو لڑکیاں جنہوں نے ریجیکٹ کیے تھے، وہ بیچاریوں کی عمریں جب 35-30 سال ہو گئی، اس کے بعد ان کو شادی شدہ لوگوں کو
जिन की बीवी का इंतकाल हो गया या जिन्होंने तलाक दे दिया, वैसों के साथ में फिर उनके निकाह करना पड़े, ऐसे भी वाकयात पेश आए। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन, अब मुझे बताओ, वो टाइम पे ही अगर एक्सपेक्टेशन हमारे कम है, भाई हमारा मकसद है निकाह करना, उससे पैसे कमाना मकसद नहीं है, ससुरे की दौलत पे राज करना नहीं है, ससुरे का घर नाम पे करके लेना नहीं है, तो आपका निकाह आसानी से होगा। वरना मैं देखता हूं, मेरे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि लोगों ने 50-50 जगह पर लड़कियां देखे, उनके रिश्ते क्यों नहीं जमते। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरा पहली मर्तबा में ही रिश्ता जमा हुआ है, यानी हम किसी दूसरे के घर पे कभी गए ही नहीं लड़की देखने को, सिर्फ ये मेरी अहलिया जिससे हमारा निकाह हुआ, पहली मर्तबा में ही देख लिए, पसंद कर दिया। हमारे घर वालों ने बोले ठीक है भाई, अपने को जो है माल दौलत जायदाद वगैरह प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो पहली मर्तबा में ही रिश्ता जम गया। 10 घर में, 50 घर में, 40 घर में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या होता है ना, आज 50-50 जगह भी लोगों के जो रिश्ते नहीं जम रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है लालच और एक्सपेक्टेशंस का ज्यादा होना। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लड़के वाले हो या लड़की वाले, दोनों भी हो, दोनों तरफ से भी ऐसे मामला थे। लड़की वालों को भी सिंगल बेटा चाहिए, अच्छा चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और लड़के वालों का भी मसला ऐसा ही है, उनको एक बेटी चाहिए, ज्यादा खर्चा करने वाले चाहिए, बाद में ससुरे की तरफ से सपोर्ट चाहिए, जोड़े की रकम में ज्यादा पैसे देने वाले चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन हमारी मेन जड़ है और बुनियाद है, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं जमते और जुड़ते। तो वजीफा बताने से पहले सबसे पहला अमल है, एक्सपेक्टेशन को कम करो, एक्सपेक्टेशन को कम करो, एक्सपेक्टेशन को कम करो। इंशाल्लाह रिश्ता आसानी के साथ में आपका जम जाएगा, जुड़ जाएगा। अब अमल हम आपको बताते हैं कि वाकई में भी आपके एक्सपेक्टेशन कम है। अब जैसा मैंने बताया कि भाई, तो जैसा मेरे घर वालों ने भी जो है रिश्तेदारी में 1-2 जगह पे बात की है रिश्ते के ताल्लुक से, हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत कम थे, हमको कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन सोचे कि भाई चलो रिश्तेदारी में निकाह हो जाएगा, खाली ऐसी बात की है। लेकिन उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंचे थे और उन्होंने क्या किए कि भाई इनकार कर दिया। ऐसे ही अगर आपके साथ में होता है कि आपके एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, लेकिन सामने वाला कोई आपको लड़की देने तैयार नहीं है, या आप लड़के वाले हैं तो आपको लड़की देने तैयार नहीं है, या आप लड़की वाले हैं तो लड़के वाले जो है वो करने को तैयार नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद में 500 मरतबा, हर फर्ज के बाद नहीं, सिर्फ असर की नमाज के बाद में, रोजाना असर की नमाज के बाद में 500 मरतबा आपने पढ़ना है, या जामिअ, या जामिअ, या जामिअ, या जामिअ। जामिअ होता है ना जामे मस्जिद, तो जामे मस्जिद वाला जो जामिअ है, आपको वो पढ़ना है रोजाना 500 मरतबा असर की नमाज के बाद। इंशाअल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है, उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व तआला कहीं ना कहीं आपका रिश्ता जमा देंगे, जुड़ा देंगे। इसी के साथ हमारा आज का सबक खत्म होता है, मुकम्मल होता है। अब कल से जो है निकाह की प्रोसेसिंग, यानी मंगनी से हम शुरुआत करेंगे, और फिर मंगनी के बाद यानी रिश्ता जमने के बाद में फोन के ऊपर लड़का लड़की की बातचीत है, फिर ये सारी बातें हैं, फिर जहेज है, फिर महर के पूरे मसाइल आएंगे। ये सब हम आपको तफसील से और डिटेल्स में बताएंगे।